बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि आपकी मुलाकात एक ऐसे सियासतदान से कराई जाए जिनका ताल्लुक़ सियासतदानों की उस ब्रीड से या उस क्लास से है जो अब कामयाब या कमयाब होती जा रही है। हमारी बदकिस्मती कहिए या वक्त का अलमिया, हालात कुछ ऐसे ही हैं। हज़ारा में देखने वाले, खैबर पख्तूनख्वा में देखने वाले, मुल्क भर में और मुल्क से बाहर देखने वाले बहुत से लोग तो यकीनन पहचान गए होंगे कि हमारे साथ आज कौन मौजूद हैं, हमारे साथ और आपके साथ। लेकिन वो लोग जो नहीं जानते कि हमारे साथ आज कौन मौजूद हैं, उनको बताता चलूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा एबटाबाद बल्कि मुल्क की एक नामी गिरामी और सीनियर सियासी शख्सियत। आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, सूबा सरहद के वज़ीर आला, इसके अलावा मुतअद्दिद मरतबा वफाकी वज़ीर, सूबाई मुशीर, सेनेटर और न जाने क्या कुछ रह चुके हैं। एक तवील सियासी जद्दोजहद का नाम है सरदार मेहताब अहमद ख़ान। सर, ग्रेटफुल, थैंक यू। 2008 के इलेक्शन में आपका और अमानुल्लाह खान साहब का एक जॉइंट इंटरव्यू करने का मौका मिला था और उसके बाद मैं कैप्टन सफ्तर साहब के साथ काम करने लग गया। आप अपोजिशन लीडर, MNA, फिर गवर्नर, फिर मुशीर, और इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि आपसे ऑन एयर या ऑन कैमरा बात हो रही है। रियली ग्रेटफुल एंड रियली ऑनर्ड। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, आपके साथ बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है और आपने मेरा बड़ा तारफ़ करा दिया। मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, बस ये आपका बहुत शुक्रिया कि यू डिज़र्व मोर देन दैट सर। बात ये सर कि वो मुलाकात जहाँ पे मुझे पता है कि आप मीडिया शाये तो नहीं है, मीडिया फ्रेंडली भी नहीं है, बहुत स्पेसिफिक मीडिया पे बात करते हैं जब ज़रूरत हो, और सोशल मीडिया को तो बहुत ही कम टाइम देते हैं। तो बच्चा बरखुरदार छोटा होने का फ़ायदा ये है कि वक्त मिल जाता है। शुक्रिया आपका। नहीं, मैं मीडिया शाये नहीं हूँ, लेकिन मुझे रोज़ बड़ी दिक्कत महसूस होती है। जैसे हम आजकल को जो मीडिया का कल्चर बन गया है, सच्ची बात, हमारे टेलीविज़न के ऊपर भी और हमारे जो सोशल मीडिया है, वो कल्चर ऐसा मुश्किल है कि वो मेरे लिए उसमें अपने आप को फिट इन करना ज़रा मुश्किल होता है। वो बड़ा कम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, और जो जिस हाल से हम गुज़रते हैं मीडिया के ज़रिए, वो सच्ची बात है, उसने हमारी तालीम और तरबियत को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है। वो जो चीज़ हम एक मुस्तहकम माशरे का बुनियाद होती है, वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए होती है। ये किसी कौम के ज़िम्मेदार लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे अपनी नई नस्ल को कम्युनिकेट करते हैं, वो असल में बड़ा चैलेंज बन गया है। और ये सारे चैलेंज हमारी तरह के जो मुल्क हैं, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसको एक ज़माने में कहा जाता था, कभी अंडर डेवलप्ड कहा जाता है, अब तो हमारा कोई नाम ही नहीं रहा कि हम कौन सी स्टेटस में हमारा है। तो ये हमारे जैसे मुल्कों के मसाइल ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो पॉलिटिकल कल्चर है वो सोशल कल्चर को उसने गड़बड़ कर दिया है। दैट्स व्हाई यू अवॉइड मीडिया। तो मैं अपने आप को अवॉइड करता हूँ कि मैं फिट इन नहीं होता हूँ। बहुत सी इतनी आप खुद देखें कि रेटिंग के लिए जो है वो मोस्टली प्रोग्राम किए जाते हैं, और जितनी कोई किसी को मोटी गाली देता है, जितना कोई मार कुटाई कर सकता है, वो उसका रेटिंग ज़्यादा होती है। तो मैं कहता हूँ भाई हमें माफ़ी कर दे, इस तरह के आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं कम आता हूँ। सर, आज आपसे वक्त लेने का, आपको ज़हमत देने का एक बड़ा मकसद ये था कि ये बच्चे बच्चियाँ टीन्स और 20s के जो पाकिस्तान की सियासी तारीख से नावाकिफ़ हैं, बल्कि ना सिर्फ बच्चे बच्चियाँ टीन्स 20s के, बल्कि हम तो डॉक्टर्स इंजीनियर्स को भी देखते हैं, वो सियासत पर ऐसी बेसरोपा गुफ्तगू करते हैं, होते अपने फील्ड के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री के वाकिफ़ नहीं। ये जो यंग बच्चे बच्चे हैं, ये आपको देखते हैं, कहते हैं जी सीनियर पॉलिटिशियन है। सरदार मेहताब को जानते नहीं, ये सरदार मेहताब है कौन, जरा इनको बताएं। देखिए, तो बड़ा मुश्किल आपने सवाल कर दिया। अलबत्ता मुझे इस बात से इत्फाक है कि आज का जो नौजवान नस्ल है
وہ پاکستان کی اس سیاسی پس منظر سے بالکل ناواقف ہے، کیونکہ پاکستان اپنے 75 سالوں میں بے حد و حساب تغیر و تبدل سے گزرا ہے۔ اس کی جو سیاسی گروتھ ہے وہ بڑی کمپلیکس بھی رہی ہے، وہ بڑی کمپلیکیٹڈ رہی ہے، بڑی سیلف سینٹرڈ رہی ہے، اور سب سے زیادہ اس میں جو انٹرونشنز ہیں، جو مداخلت ہے اس کے نظام کے اندر، وہ اتنی زیادہ رہی ہے کہ ہم سچی بات ہے کہ سیاست کے جو پوری دنیا میں مسلمہ اصول ہے وہ بھول چکے ہیں۔ دیکھیے ایک بات ہمیں سب کو ماننی پڑے گی کہ آج کی جو جدید جمہوری نظام ہے، چاہے دنیا میں مغرب میں ہے یا وہ مشرق میں ہے، اس کی بنیاد جمہوریت ہی ہے۔ کوئی پسند کرے نہ کرے، پولیٹیشنز ہی نے اس کو چلانا ہوتا ہے، اور پولیٹیشنز کو اور سیاستدانوں کو اپنا وہ معیار مقرر کرنا ہوتا ہے جو اس قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سر سوری ٹو کٹ یو، لیٹ می ری فریم مائی کوشچن۔ جب ہم جاتے ہیں سندھ، بلوچستان جاتے ہیں، دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ کے علاقے کے ایک سردار مہتاب صاحب ہیں، کیا وہ قبائلی سردار ہیں؟ کیا وہ جس طرح کانسیپٹ ہوتا ہے نا سردار ہیں تو لازمی نال 500 گن مین بھی ہوتا اسی، خاندانی دشمنی بھی ہوتی اسی۔ پوچھنا یہ تھا اور بتانا ان کو یہ ہے کہ آپ کوئی قبائلی سردار نہیں ہیں، آپ کون ہیں یہ بتا دیں۔ دیکھیے جی، میں تو ایک عام آدمی ہوں، یہ اور سچی بات ہے میں سیاست کو عوامی انداز میں کرنے کا اس ہزارہ ڈویژن میں مجھے اس کا اعزاز حاصل ہوا تھا 1985 میں۔ اس سے پہلے ہمارے اس خطے میں جو سیاست چند ہاتھوں میں محدود تھی، اور وہ آپ بھی ضرور کچھ نہ کچھ واقف ہوں گے کہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے گروپس اور جنبے ہوتے تھے جو سیاست کو گھماتے اور پھراتے تھے۔ لوگوں کا سیاسی کلچر نہیں ہوتا تھا، وہ چند آدمی بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے کہ آج ہم نے حکومت جس پارٹی کی ہے آج اس میں ہم نے شامل ہونا، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، جڑا جتے اس نال جو جیتتا تھا سب اس کے ساتھ چلے جاتے۔ تو مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ میں نے سیاست کو نہ صرف عوامی بنایا، اس کو دروازوں کو ایک عام آدمی تک کھول دیا، اور اس طرح کے جو چھوٹے موٹے گروپس اور جذبے تھے ان کو ہم نے راستے اس کے راستے پہ چلنے کے بجائے میں نے سیاست کو ایک اخلاقی اور سوچ فکر کے مطابق تیار کیا، اور اس فکر کے لیے مجھے کافی محنت اور جدوجہد کرنی پڑی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری اپنی جو تعلیم و تربیت ہے، میں آپ کو اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ میں 32 سال کی عمر میں پہلی بار صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا، لیکن اس ممبر بننے سے پہلے میں 4 بر اعظم کا دورہ سفر کر چکا تھا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ میں جہاں دیدہ 17 سال کی عمر سے میں نے ملک سے باہر جانا شروع کیا، اور 32 سال کی عمر تک میں 4 بر اعظم دیکھ چکا تھا۔ تو جس سے مجھے پوری دنیا کے جو بہترین ماڈل تھے جمہوری نظام کے وہ مجھے نظر آتے تھے، اور ہمارے ہاں وہ اس کا بالکل وجود نہیں تھا۔ ابتدائی ایام کہاں گزارے سر زندگی کے؟ دیکھیے میں زیادہ وقت میں راولپنڈی میں رہا، وہاں میری تعلیم ہوئی، تربیت بھی ہوئی۔ کون سے کالج میں سر سید کالج اچھا فیمس اس میں رہا، اچھا، بڑا مشہور دیٹ کالج واز ہے۔ یہ 70s میں رہا، پھر گورڈن کالج میں رہا میں۔ اچھا اچھا اچھا، مطلب پولیٹیکل پیک کے جو انسٹیٹیوشنز تھے وہاں پہ یہ تھے آپ؟ ایسے تھے، اور وہ سچی بات ہے کہ وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ پوری دنیا میں ایک طرف کمیونزم کا زور تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو 2 بلاکس تھے، یعنی مغرب کا بلاک تھا، ویسٹرن بلاک تھا، اور ایک کہتے ہیں ہم اس وقت جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں اور دنیا کے بڑے ممالک میں وہ ایشیا سرخ ہے اور ایشیا سبز ہے، اس کے نعرے لگا کرتے تھے۔ اور ہمارے پاکستان میں جنرل ایوب خان کی اس وقت حکومت تھی، اور اس کے خلاف جب پھر ایک تحریک چلی تو میں اس وقت طالب علم تھا میٹرک کا۔ تو سچی بات ہے کہ ہم بھی، میری بھی اپنی جو سوچ اور فکر یہ ہوتی تھی کہ ہمارے ملک کو جمہوری ہونا چاہیے، ہمیں جو مارشل لاؤ کا تسلط ہے یہ ہمارا مقدر نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں خود بھی اسی تھاٹ پروسیس سے گزرا، اور پھر جو ان کے خلاف موومنٹ چلی اس کے اندر میں شامل رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایسٹ پاکستان جب بنا تو وہ بھی تحریک ہم نے دیکھی، اس کو بھی ہم نے پاکستان ٹوٹتے بھی دیکھا، پاکستان ٹوٹتے بھی میں نے دیکھا۔ اس وقت میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو مجھے سچی بات ہے بڑی تکلیف دہ پروسیس سے گزرنا پڑا۔ میں اس غالباً اس ایج گروپ میں اب شامل ہوں
کہ جس نے نہ صرف پاکستان اس سب کانٹیننٹ میں بڑے صغیر ہے، بلکہ ساری دنیا میں جو تغیر و تبدل آتے ہوئے وہ جتنے بڑے انقلاب ہو میری آنکھوں سے گزرے، چاہے اس میں افریقن جو ریولوشنز آئے، اس میں مغرب نے بھی ایک بڑی نئی ٹرن لیا، وہاں پر بھی بڑی ریولوشنائز ہوئی چیزیں، پھر جدید دور ہم نے دیکھا، ملک ٹوٹتے ہوئے دیکھے، ملک بنتے ہوئے دیکھے. تو اس طرح میری بڑی جو میری تربیت ہے اور جو میری نالج ہے، میری انفارمیشن ہے، وہ ایک ایسے دور میں گزری جس میں اس دنیا میں ہم نے بہت کچھ دیکھا. اور خاص طور پہ جو ابھی ریولوشن جو آ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر، یہ بھی ہماری موجودگی میں ہوئے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے. جو آج کی ہماری نئی نسل ہے، اس حقیقت تو ہے کہ اس نے جب آنکھ کھولی تو اس نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈیجیٹل ایج میں کھولا. یہ اس انفارمیشن کے اس ہائی وے پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ آنکھ کھولے تھے ہائی وے پہ چلتے ہوئے نظر آئے. موٹر وے پہ بیٹھے تھے انفارمیشن، اس کو کہتے ہیں انفارمیشن ہائی وے کرایا جاتا تھا. یہ جڑی نسل ہے وہ انفارمیشن موٹر وے پہ بیٹھی دی، اب تو یہ راکٹ کے اوپر چلے. تو اس لیے یہ ماضی پاکستان سے ڈسکنیکٹڈ ہے. اوپر ہماری بہت کام کی بات. سر یہ ذرا اس کو ایکسپلین کریں، ماضی کیسے ڈسکنیکٹڈ ہے، لا تعلق کیسے ہے؟ دیکھیں ماضی تو ڈسکنیکٹ، ایک بات میں آپ کو آج کہنا چاہوں گا اسی فورم کے ذریعے، کہ پاکستان کو ایک بڑی منصوبہ بندی سے پاکستان کے عوام کو پاکستان کی تاریخ سے بھی ڈسکنیکٹ کیا گیا. اس کو اس کے حال میں بھی اس کو ڈسکنیکٹ رکھا جاتا ہے، اور اس کے فیوچر سے بھی اس کو ڈسکنیکٹ رکھا جاتا ہے. یہ بڑی ڈیزائن کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور سیاست کو گالی بنایا جاتا ہے. اور سیاست کو نہ صرف ایک سب سے بدترین چیز ہمارے ملک میں سمجھی جاتی ہے اور بنائی گئی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا سیاسی لیڈرز کی جو پروڈکشن ہوئی ہے، جو اس کی تیاری ہوئی ہے، وہ اصل میں اس ماحول میں ہوتی ہے جو ہماری ملٹری ڈکٹیٹرز کا زمانہ رہا. آپ دیکھیں کہ جو آپ اسی دور میں گرو نہیں ہوئے. میں بھی صحیح بات ہے کہ میرے جو پولیٹیکل کریئر ہے اس بات ہے نہیں، اس سے پہلے میں 85 میں انڈیپینڈنٹ تھا. جب ہمارے نان پارٹی بیسڈ الیکشن تو میں اس وقت داخل ہوا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری نسل کو تو وہی موقع ملا، ہمارے لیے اپرچونٹی وہی تھی. اور میرے جیسے آدمی جو ایک ڈیموکریٹ مائنڈ رکھتا ہے، جو ہمبل بیک گراؤنڈ ہو اور ایک عوامی سوچ رکھنے والا ہو اور ایجوکیٹڈ ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ملک کی فکر مندی ہو، تو وہ مجھے موقع ملا تو میں اس میں داخل ہو گیا. تو اس طرح کے سارے پروڈکٹ جو ہے وہ پورے ملک کی جو نیا سیاسی کلچر بنا وہ 85 کے بعد ہی بنا. اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ 1958 میں جب پہلی بار مارشل لگا تو جو ہماری وہ اوریجنل بریڈ تھی جس نے پاکستان کو بنایا، آج اس کا نام بھی لوگ نہیں جانتے، لیکن ان لوگوں کی بڑی محنت تھی، ان کی بڑی قدر و منزلت ہونی چاہیے تھی. ان میں سے بیشتر کو تو سر ہم نے غدار قرار دے دیا. یہ بات ٹھیک ہے. جی ایم سید کو غدار قرار دے دیا، عبدالصمد اچکزئی غدار ہو گئے. اس میں تقریباً سارے لوگوں کو ایک مارشل لا کی یہ جو خصوصیت یہ تھی کہ وہ مارشل لا تب بھی کامیاب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے پہلے سے آنے والوں کو غدار قرار دیتا ہے، ریڈیکیول کرے، جب ان کو وہ ناپسندیدہ قرار دیتا ہے، جب ان کو لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت اور توقیر کو بےعزتی میں تبدیل کرتا ہے. تو وہ ایک ایبڈو کے ذریعے جو ہماری اس وقت کی نسل تھی ان کو پابندی لگا دے گی. آپ دیکھ لیں کہ حسین شہید سہروردی جو اپنے زمانے کے بڑے اسٹالوارڈ تھے، تحریک پاکستان کے بڑی ان کی. یہ ایبڈو کیا قانون تھا؟ ایبڈو قانون یہ تھا کہ جو سیاستدانوں کو بین کرنا تھا، کو ان کے اوپر پابندی لگانا تھا کہ آپ پاک صاف ہیں تو آپ سیاست کر سکتے، اور اگر آپ پاک صاف نہیں ہیں تو آپ سیاست نہیں کر سکتے. اب یہ فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ یہ مارشل لا کے اس قانون کے تحت جو ایبڈو جس کو کرایا جاتا تھا، یہ اس کے ذریعے کیا جاتا تھا. تو یہ پاکستان کا کوئی سیاستدان، میں اس بات کو آپ کو تسلی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کے جو پولیٹیشنز تھے وہ اپنے گھر سے کھانا کھاتے تھے، وہ پاکستان کے خزانے پہ 1 روپے کے روادار نہیں تھے. کوئی نظریہ تھا، کوئی نظریاتی لوگ تھے، وہ پاکستان بنانے والے لوگ تھے. یہ ملک ان کے لیے بڑی ایک قیمتی ان کے لیے اثاثہ تھا، یہ ملک ان کے وطن تھا، یہ ان کی پناہ گاہ تھی، اور وہ اپنے آنے والی نسل کو ایک بہترین ملک چھوڑنا چاہتے تھے. وہ بڑی روایت کے لوگ تھے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں بھی تھا، تو پھر بھی ان کو پابندی لگا دی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو آپ دیکھ لیں یہ ہمارا ایک ماضی رہا، ہم نے ان کو ختم کر دیا. پھر
جب بھی مارشل آرٹ ڈکٹیٹر آتا ہے وہ ایک نئی جماعت بناتا ہے، یا پہلی جماعتوں کی بغل میں سے ایک نئی جماعت نکالتا ہے جو اس کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. انجمن ستائش بامی. یہی بات ہے، وہ مل جل کے پھر کام کرتے ہیں، پر خالی کام ہی نہیں کرتے. یہ سب سے بڑا ہمارے ساتھ جو المیہ ہو گیا کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے مختلف ادوار کے جو مارشل آرٹس گزرے ہیں، جو فوجی ڈکٹیٹرز آئے، انہوں نے منافقت کو ہمارے کلچر کا حصہ بنا دیا. اس لیے کہ جب آپ ایک خوش آمدی ٹولہ ان کے گرد جمع ہوتا ہے، ہپوکریٹس. پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ مفاد پرستی کرتے ہیں، وہ مالی مفادات حاصل کرتے ہیں، وہ سماجی مفاد حاصل کرتے ہیں، سیاسی مفاد حاصل کرتے ہیں. جب یہ سارے مفاد حاصل کرتے ہیں تو پھر یہ قوم کے لوگ ان کو دیکھتے ہیں. ایک زمانے میں ان سے بڑی نفرت کرتے تھے، لیکن اب سچی بات ہے کہ منافقت کا چلن جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کیونکہ بتدریج جو ہمیں ڈیگریڈیشن ہوئی ہے بتدریج ہمارے ہر ایک صوبے میں. جو ڈکٹیٹر نے ہاں اس کو اور زیادہ پرورش پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ اچھا کے دی. ٹھیک 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 ایوب خان سے سلسلہ شروع ٹھیک ہوا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پھر یہ اس کا دور تو یحییٰ خان کا تو بہت تھوڑا دور تھا، لیکن پاکستان کو بڑی قیمت اس کی ادا کرنی پڑی. پھر جو اگلا بڑا مرحلہ آیا وہ جنرل ضیاء کے دور میں پاکستان میں منافقت ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر انٹروڈیوس کی، کرپشن بھی انسٹیٹیوشنائز کر دیا گیا اس کو. اور پھر پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی جنگ میں شریک ہو گیا جس نے ہمارے ماضی اور حال کو بالکل اور مستقبل کو ہمارے تباہ و برباد کر دیا. سو کالڈ جہاد افغانستان. دیکھیے یہ بعض اوقات آپ کو وقت گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی قیمت ادا کی. نسلیں تباہ کر دیتے. کچھ ہماری شاید مجبوری بھی ہوگی، کچھ شاید ہماری اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ اس کے ابتدائی وقت میں اس کے ساتھ جو شامل ہونا تھا وہ پاکستان کو کچھ فائدہ بھی دیا ہوگا اس نے، لیکن ایک طویل جنگ کے اندر شامل کی بارش ہوئی سر، ایک طویل جنگ میں شامل ہو جانا یہ ہماری تباہی کا بات. ڈالرز کی بارش ہوئی، ڈالر گئے کدھر یہ نہیں خالی ڈالرز ہی نہیں آئے، یہاں پہ کلیشنکوف بھی آ گئے، ہیروین یہاں بھی آ پہ گئی، ڈرگ سمگلنگ بھی شروع ہو گئی، یہاں پہ وار لارڈز بن گئے، وار لارڈز بھی بن گئے. پر ہمارا کلچر وہ وسیع بن گیا جیسے آج بن گیا. کرمنلائزیشن آف پالیٹکس ہو گئی. یہ پولیٹیشنز کو اپنے ساتھ بندوقیں رکھ کے گاڑیوں میں پیچھے ویگو گاڑیاں رکھ کے تو وہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ آگے لے کے جائے، کیونکہ اس سے روب داب قائم ہوتا ہے. اس سے لوگ بھی نہیں سر سیریسلی لیتے نا. اب آپ ایک گاڑی میں جاتے ہیں لوگ کو کھال کے دیکھتے ہی نہیں. ایک تسی 5-7 ڈالے کے نہیں تے اے جندک چھالا مارنے من بندوقاں لے اچھی رہے جی سردار صاحب اچھی رہے. لوگ بھی آپ کو دوڑ کے ہاتھ ملائیں گے. ہم معاشرے اب بھی تو منافقت پہ مجبور ہے نا. میں لوگوں کو اس کا دوش نہیں دیتا ہوں کیونکہ آج کے وقت میں یہ کلچر بن گیا ہے کہ جس کے پاس تھوڑی سرمایہ ہو، وسائل ہو، جائز یا ناجائز، وہ جائز یا ناجائز اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی زندگی کو آسان گزارنا چاہتا ہوں اور میں اکیلے بھی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، خود بھی ڈرائیو کر لیتا ہوں. اگر کوئی نہیں ہے تو مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. میں شکر کرتا ہوں کہ کوئی مجھے نہ پہچانے راستے میں، کیونکہ پھر اور بھی خرابیاں ہوتی ہیں تو مجھے کوئی دقت پیش نہیں آتی. میری لیے زندگی آسان ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اپنے ساتھ درجنوں لوگ گھمائیں پھرائیں، ان کو پالیں. ان کو پالنے کے لیے بھی آپ کو وسائل پیدا کرنے پڑتے. وہ اپنا خرچہ آپ ہی کٹ کر دیں ضرورت ہے. خالی وہ خرچہ آپ تو نہیں کٹ دے، وہ آپ اپنا کٹ کر دیں، اپنا تو کر دیں تو بھی خرچہ ڈال کٹ کے. ٹھیک ہے سسٹم میں چلاؤ. یہ آپ اس کی قیمت معاشرے کو ادا کرنی پڑتی ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں موسیقی سے کبھی شغف رہا؟ ایک زمانے میں کالج اسکول کے زمانے میں تو بہت ہی رہا. اچھا لیکن ظاہر ہے کہ فلمی گانے ہر قسم کے دیکھیں موسیقی تو کلاسیکل موسیقی میں جانتا ہوں. اوکے میں جو ویسٹرن میوزک ہے اس کا بھی کلاسیکل کو جانتا ہوں. اچھا لیکن سچی بات ہے اب تو میں میرے بھائی اب زندگی بالکل مختلف ہے. اب پاکستان کے جو ہمارے حالات جن سے گزرتے ہیں یہ میرے جیسے آدمی کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں. اب ہماری زندگی کا مزہ کیا رہ گیا ہے؟ اگر کبھی اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی میوزک سن لیتے ہوں یا گاڑی میں چلتے ہوئے یا نہیں؟ اب نہیں سنتا. نہیں سنتا. اچھا یو ناٹ فونڈ آف موویز ایز ویل؟ نہیں میں موویز دیکھتا ہوں. اچھا ابھی بھی دیکھتا ہوں. اچھا گڈ. بلکہ مجھے موویز کا میرا بڑا خاص ٹیسٹ ہے. اچھا اور میں اسی کے اندر رہتا ہوں. وہ خاص ٹیسٹ ہے سمجھ 10 مناسب نہیں موویز کے میرا ویسٹرن موویز کا میرا ٹیسٹ ہے. تو پھر سمجھ نہیں آئے گی سر، مشکل ہو جائے گا. ویسٹرن. اچھا کھانے پینے میں سر کیا چیز پسند ہے؟ کھانے پینے کا میں کوئی بہت شوقین نہیں ہوں. اچھا جو چیز مجھے اچھی لگے ایک چیز بھی تو میرے لیے کافی ہوتی ہے. اچھا میں دال میں زیادہ شوقین سے دال کھاتا ہوں. کیڑی چھولے دی ماں دی؟ نہیں میں دال میری اپنے پسند کی ہوتی ہے، وہ ماش کی دال ہے.
اچھا آپ میری پسند کی دال ہے. اچھا. یور فیوریٹ فوڈ از دال دال میں اینڈ فروٹس؟ فروٹ میں سارے کھا لیتا ہوں. اچھا. ہر جو فروٹ ہے وہ کھا لیتا ہوں. یور چوائس مسٹ بی ٹراپیکل فروٹس؟ ٹراپیکل کو بھی پسند کرتا ہوں. اچھا. اور میں شوق سے رکھتا ہوں. مثلا ایووکاڈو میں نے خود اپنے گھر میں لگایا ہوا جی ہے. جی جی جی. میں اسی طرف آپ کے شوق کی طرف ابھی آنے میں لگا. وہ پھول ہے میری بڑی شوق جی کے جی سے جی جی پھولوں کا پودوں کا جی 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 یہ میرا بہت ہی شوق ہے, بہت زیادہ ہے. جی. اور سر بک ریڈنگ؟ بک ریڈنگ دیکھیں میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ اب بڑی کم موقع ملتا ہے. پڑھتا بھی ابھی بھی ہوں, لیکن میں اپنے کالج کے زمانے میں نے بہت کچھ پڑھا ہے. اجے کلے جا تو کڑیاں کتاب شتاب نہیں پڑھ دینے. دیکھیں اب تو کتاب کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ آپ کا جو اسمارٹ فون ہے, یہ اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کی جو اتنی اوور بمباری ہوتی اسمارٹ نہیں ہے سر یہ اوور اسمارٹ فون؟ دیکھیں اوور اسمارٹ ہے, ہم نے اس کے جو بنیادی اصول ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. دیکھیں یہ انوینشن ہے ویسٹرن ورلڈ کی, لیکن آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے سے جو بیکار اور ردی لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ہر وقت لگے ہوں گے, ورنہ جو ان کا کام کے لوگ ہیں وہ اس کو صرف اپنے وقت کے اندر دیکھتے ہیں, اپنے ضرورت کے لیے دیکھتے ہیں. ہمارے بل گیٹس کہتا ہے میں نے اپنی اولاد کو بھی نہیں موبائل دیا ہوا. ایسے ہی ہے, بنایا خود ہے. یہ وہ خود بنانے والے جو ہیں وہ اس کو اپنے نہیں دیتے ہیں. جو ایپل کا جو انوینٹر ہے اس نے اپنی بیٹی کو اپنے مرنے تک نہیں دیا, اس کے بعد اس کی بیٹی کو ملا گا, اس لیے کہ وہ اس کی خرابیوں سے واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ کیا خرابی لا سکتی. بڑا اچھا ایڈیٹ باکس ہے یہ, بہت ایک شاندار انفارمیشن کا نالج کا ایک ذریعہ بھی ہے, لیکن ساتھ ہی یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا سب سے بڑا ویپن بھی ہے. تو یہ معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے یہ کام لگا ہوا ہے. اب دیکھ لیں کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی اسی سوشل میڈیا نے اس کو ایک ایسی تقسیم میں ڈال دیا جو ان کی تاریخ کے بالکل خلاف بات ہے. وہاں پہ جو نیو سپریمسٹ ہے, اور جو نیو سپریمسٹ وائٹس ہیں جو وائٹ ہاؤس پہ چڑھ گئے, وہ وائٹ ہاؤس پہ چڑھ گئے, کیپٹل ہل پہ چڑھ گئے. وائٹ ہاؤس پہ تو نہیں چڑھے, لیکن ان کی جو پارلیمنٹ ہے, کانگریس ہے, اس کے اوپر چڑھ گئے. تو یہ ایک بڑا کلچر وہاں پہ اسی طرح کا کریٹ کیا گیا. یہ پوری دنیا میں اصل میں ایک جو پچھلے جو 10 12 15 سال گزرے ہیں, اس میں یہ ساری دنیا میں اس طرح کے گیٹ کریشرز سیاست میں آئے بھی ہیں اور کچھ کریٹ بھی کیے گئے. ٹول ہے وہ ایجپٹ میں آ گیا جی, ریولوشن, تحریر اسکوائر, وہ سارا سوشل میڈیا. دیکھیں وہ تو ایک بہت بڑا ایکسپیرینس کیا گیا, پہلا ایکسپیرینس کیا گیا اس ہیومن ہسٹری میں. یہ زبردست بات ہے. جہاں پہ عرب سپرنگ جس کو آپ کہتے ہیں, عرب سپرنگ کے ذریعے مغرب نے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا کہ کیسے ہم دنیا کو انقلاب برپا کر سکتے ہیں. یہ تجربہ انہوں نے آ کے تو مڈل ایسٹ پہ کیا. اس کا آغاز اس سے پہلے اصل میں ہو چکا تھا ٹیونس اور الجیریا میں, لیکن ٹیونس اور الجیریا چونکہ چھوٹے ملک ہیں اس لیے ان کا امپیکٹ افریقن کنٹریز میں تو کچھ رہا کچھ وقت کے لیے, اور آج بھی اس کا امپیکٹ ہے, لارجر امپیکٹ. لیکن جو لارجر امپیکٹ تھا, ایک تو ریجنل جو کہتے ہیں وہ ایفرو ایشین ریجن میں, ایفرو ایشین ایک تو اس پہ امپیکٹ تھا, لیکن اس سے زیادہ امپیکٹ انہوں نے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں اور اس پہ ریولوشن کیسے آ سکتا ہے. پر لیبیا میں بھی اس کو استعمال کیا. تو جو ایجپٹ میں استعمال ہوا دراصل وہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ شرارت نہ کرتے, یہ شیطانی منصوبہ تھا, اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ہمارا جو آج مڈل ایسٹ ہے, جو آج اس خطے کا نہیں بلکہ دنیا کا مرد بیمار بن گیا ہے. بلیڈنگ افریقہ ہے, بلیڈنگ مڈل ایسٹ ہے, with multiple cuts. نہیں, it is not multiple, it is complete, they are completely scarred. ان کے جسم زخموں سے بھرے ہوئے ہیں. اور اس کے پر آج نتیجہ ہم دیکھتے ہیں جو اسرائیل اور جو پیلسٹائن وار ہے, اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات. لیکن سب سے بدترین اثر یہ ہوا کہ عوامی رائے کو رد کر کے ایجپٹ میں ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو آج تک بٹھایا. تو آج وہ دیکھ رہے کہ وہ بھی ہوا ہے. تو یہ ایکسپیرینس انہوں نے کیا. اٹ واز دا یونیک ایکسپیرینس ان دی ہیومن ہسٹری کہ ہاؤ سوشل میڈیا کین بی ویپنائزڈ اگینسٹ ایدر سوسائٹیز اور ادھر اگینسٹ گورنمنٹس. تو وہ کام ہے. ہمارے بھی اس کو آپ دیکھیں کہ ایک برطانیہ میں ایک کمپنی تھی, اس کا نام غالباً تھا
कैम्ब्रिज एनालिटिका, वो एक पोलिश ह्यूमन प्रोफेसर और साइंटिस्ट थे, ये कंपनी उन्होंने बनाई और उन्होंने इसको दुनिया में इनकलाब बर्पा करने का मीडियम के तौर पर इसको पेश किया है। वो कंपनी तो बहरहाल जिस तरह होता है ना, इनकलाब बर्पा करा लो, वो इस तरह की वो कंपनी ने पैसे दो दुनिया में न सिर्फ सियासी जमातों को अपना कस्टमर बनाया, बल्कि हुकूमतों को और हुकूमती इदारों को भी अपना कस्टमर बनाया। हुकूमत के अंदर रियासती इदारे जैसे जो बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं, वो भी उसके वो कस्टमर बने। वो तो फिर ये हुआ कि जब वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए, फिर अमेरिका में उसके ऊपर इंक्वायरीज हुई, और फिर बरतानिया में भी इसको जो मीडिया था उसने इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई, पार्लियामेंट्स के अंदर डिस्कशन हुई, तो बिल आखिर वो कंपनी को बंद करना पड़ा, लेकिन वो अपना वो स्ट्रक्चर दे गए हैं। ठीक, वो स्ट्रक्चर अब अवेलेबल है सबको। ठीक सर, आपकी सियासत हमेशा, आपके मुखालिफिन भी इस बात को एडमिट करते हैं कि शाइस्तगी की सियासत की है आपने, किसी की बेतौकीरी बेइज्जती कभी भी नहीं की। हालांकि अमानुल्लाह खान जदून साहब के साथ आपने 5 इलेक्शन लड़े और उसमें कभी भी उनकी तरफ से या आपकी तरफ से कोई नाशाइस्ता गुफ्तगू, कोई फिक्रेबाजी कभी नहीं हुआ। और हमेशा आपके मुखालिफ भी कहते हैं कि सरदार साहब इज़ अ सॉफ्ट स्पोकन एंड अ वेल स्पोकन पर्सन। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मरीम नवाज़ के आने से एक दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े खड़ाकेदार किस्म की, धुआंधार नहीं कहना चाहिए, वो फिर फॉगी सा लगता है, खड़ाकेदार किस्म की एक लफ्ज़ यूज़ किया सरदार मेहताब ने, गांड का ये आपके स्टेचर को सूट करता है ये लफ्ज़? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हमारे जो सियासी कल्चर है उसमें शाइस्तगी का बिल्कुल मैदान हाथ से जाना नहीं चाहिए और शाइस्ता ही रहना चाहिए। हम अपने औलाद को, अपने बच्चों को, अपने नई नस्ल को ये तलकीन कर सकते हैं, ये जो हमें ये हमारा फ़राइज़ में शामिल है। सर, गांडकाप कौन होते हैं? लेकिन आप ये देख लें, बताएं ना। बाज़ औक़ात आपको ये बातें सख्त लहजा भी इख्तियार करना चाहिए। सारी ज़िंदगी नहीं किया, अब क्यों? नहीं किया, इसलिए देखें, जब मैं अपने तस्वर को टूटता हुआ देखता हूँ कि मेरे एक मुस्तकबिल था, हमारा पाकिस्तान हमारा मुल्क है जिसमें मेरी अपनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। मैं इस बात का ये मुझे एजाज़ हासिल है कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की मेरा कंट्रीब्यूशन है और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी वाई गो बिलो बेल्ट, वाई? देखिए, बिलो बेल्ट ने बाज़ औक़ात आपको एक बात ज़रूर पहुँचाने चाहिए, सख्त अल्फाज भी पहुँचाने चाहिए। उसमें अल्फाज का कभी चुनाव सख्त आ भी जाता है, फिर आते जाते कुड़ियां खराब हो गई, तुसा को लोग सुनते फिर वो भी बारे जी गाना कर सो। मैंने तो एक आध लफ्ज़ था, यहाँ तो अब गालियाँ दी जाती हैं। ठीक है, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहा। मैंने वो हमारे फ्रंटियर में, हमारे सूबे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, गंडकाप। ये कोई ठीक है ऐसा, ये आप कह सकते हैं कि ये बहुत चीटर्स होते हैं, आला किस्म का अल्फाज नहीं है, लेकिन ये बाज़ औक़ात अक्कासी करता है, बड़ी एग्जैक्ट अक्कासी करता है। ये चीटर्स की एलीट फॉर्म, ये उस कबीले की अक्कासी करता है, ये उन तबके के उसकी नुमाइंदगी करता है या उसकी अक्कासी करता है जो असल में इस माशरे के ऊपर आज हर 10 कदम के ऊपर आपको मिलते हैं। ये हमारे माशरे के अंदर हमारे रियासती इदारों में मौजूद है, ये हमारे सियासी ऐवानों में मौजूद है, मीडिया में मौजूद है, हमारे बिल्कुल मीडिया में भी मौजूद है, हमारी जुडिशरी में मौजूद है, गुड टू सी। और हमारे जो अमूमी माशरा है उसमें मौजूद है। देखिए, हर एक वो आदमी जो इंसानों को धोखा देता है, उनकी जेब पर डाका डालता है, उनकी जो वसाइल को लूटता है और फिर उनसे बदयांती करता है, 2 नंबरी करता है, वो गंडकाप है, वो इस माशरे का दुश्मन है। तो ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल जानबूझकर किया ताकि लोगों को हम बता सकें कि कौन लोग आपके माशरे के दुश्मन है। ये वो दुश्मन है जिसको हम अगर ख़त्म नहीं कर सकते, और मुझे अफसोस भी इस बात का कि इतनी बड़ी सियासी जदोजहद के बावजूद हम इनको ख़त्म नहीं कर सके, बल्कि अब तो सियासी जमातों ने इनकी परवरिश शुरू कर दी है। ये मुझे अफसोस ही करना पड़ता है। जुगतू फ्रंट का वर्ड यूज़ करते हैं आप, ज़रा मुझे भी समझाएं, बच्चों को भी। जुगतू फ्रंट क्या था? 50s हमें तो नहीं पता, सिर्फ जमे भी ना है। ये 50s में एक मशरक़ी पाकिस्तान में, उस वक्त मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान होते थे, आज के बांग्लादेश में, उस वक्त वहाँ की जो सियासी जमातें थी
جو آپ کو پتہ ہے کہ شیخ مجیب سمیت قومی شیخ مجیب اس وقت سیاست میں بالکل پارٹی- نوبارت تھے، ابھی پارٹی بہت تو ابھی تھی۔ جونیئر تھے، تو اس لیے ان کا انہوں نے کیا کیا اتنا تھا؟ بڑا رول۔ تو یہ جو جگتو فرنٹ تھا، اس نے وہاں مل کر ایک وہاں کی صوبائی حکومت جو تھی صوبے کی وہ بنائی تھی، جیسے یہاں پہ یونینسٹ ہوتے تھے ٹھیک، ہمارے دولتانہ، مغربی پاکستان میں، جس میں ہمارے ڈاکٹر خان صاحب ہمارے صوبے سے ہوا کرتے تھے، جی، وہ یونینسٹ کے اس وقت جی، چیف جی، منسٹر بن کے جی، تھے ویسٹ پاکستان جی کے۔ جی جی پہلی حکومت ان کی توڑی گئی تھی پاکستان بننے سے پہلے، بعد جی بات بنی تھی، جی نہیں ان کی حکومت بنی تھی پاکستان بننے کے جی بعد ہی ڈاکٹر خان صاحب کی، جی وہ مغربی پاکستان کہلاتا تھا جو آج کا جی پاکستان ہے، جی اس کے وہ وزیر اعلیٰ تھے، جی اور وہ یہ بچے بچیاں جانتے بھی نہیں ہوں غفار گے خان ڈاکٹر صاحب خان کے تھے کون؟ غفار خان صاحب کے بڑے بھائی تھے یا چھوٹے بھائی تھے غالباً کے، تو یہ خان عبدالولی خان صاحب کے وہ چچا تھے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ وہ مغربی پاکستان کے چیف منسٹر بنے تھے، تو تو یہ تھا جگتو وہ فرنٹ، یونینسٹ گروپ بنا کے تو انہوں نے ان کو بنایا تھا، یونینسٹ جگتو جتنے فرنٹ، مسلم لیگ بھی شامل تھے، مسلم لیگ سے لوگ آتے جایا کرتے تھے، ٹھیک، اس طرح مشرقی پاکستان میں ایک جگتو فرنٹ بنا کے تو انہوں نے حکومت اوکے وہاں تیار کی۔ اوکے تو یہ اوکے فرنٹ اوکے وہ ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ٹھیک 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 اور اقتدار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اقتدار حاصل ٹھیک کرنے کے لیے ہوتے ٹھیک ہیں۔ ٹھیک تو جگتو فرنٹ ایک علامت بن گئی ہے اور مفاد پرست ٹولے کی، ٹھیک ہے، جو صرف اقتدار میں آنے سمبل کے ہے، لیے سمبل سمبل، اوکے اپنے آپ اوکے کو اوکے، تیار کرتے اور اکٹھے ہو جاتے برائے ہیں۔ فروخت۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو کہ آپ سیاست میں اسکواڈز میں پروٹوکولز میں ان میں بلیو نہیں کرتے کبھی بھی؟ جو سرکاری ہوتی ہیں ضروریات ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزنز، وہ تو چلیں مجبوری ہوتی ہے، لیکن آپ کی پرسنل چوائسیز ایسی کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کے صاحبزادے بنے ایم پی اے اور ایم پی رہے بھی 5 سال، چھوٹے صاحبزادے، تو ایک ان کی ویڈیو وائرل ہوئی، ایک پولیس والے پہ گاڑی چڑھا رہے تھے، سردار مہتاب کا بیٹا ہو، تربیت اتنی سخت ہوئی ہو، ڈسپلن کے ساتھ ہوئی ہو، اور سڑکوں پہ پولیس اہلکاروں پہ گاڑیاں چڑھا رہا ہو، باپ کی عزت افزائی کا باعث تو نہیں بنا؟ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، مجھے اس کا احساس ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مجھے اس کے حقائق کا میرے سچی بات ہے۔ حقائق یہ ہیں، پولیس والے نے کہا یو ٹرن بند ہے، آگے سے جائیں، ایسے اتنی تے بات وہ ایم ہوگی، پی اے صاحب نے کہا میں اتھو ہی جلساں، ٹھیک ہے، ان کا غلط بات پیو پاویں پیدل ٹردا جلدا ہوئے لیکن پتر آتا میں اتھو ہی جلساں، نہیں، کوئی غلطی تھی ان کو ایسا نہیں کرنا یو ایڈمٹ دیٹ؟ آف کورس، اس میں تو کوئی، اور دیکھیں ہمیں لوگ غلطی آتے ہیں جی تربیت کرو، اپنے ٹھیک نہیں بھی کی تھی، اپنے بھی اور دوسروں کی بھی، یہ تربیت کا صحیح فقدان بات قرار دیتے ہیں لوگ بات۔ اس کو، دیکھیں یہ سیاستدانوں کی بڑی ٹریجڈی بھی ہوتی ہے کہ وہ لائم جب لائٹ میں ہوتے ہیں، فوکس میں ہر وقت، ذرا سی وہ کوئی بات ہوگی تو وہ ان کی غلطی زیادہ جلدی پکڑی جاتی پکڑی ہے، جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی اولادوں کی غلطی چھوٹی سی وہ پکڑی جاتی ہے، لیکن بہرحال باہر کوئی تو یہ مکڑی ذمہ پا گیا۔ داری جو ہے وہ بہرحال ہماری سب کی ہے کہ ہماری اولادوں کو زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ آپ وزیر اعلیٰ بنے، اے این پی والے ہمارے جو دوست ہیں نا، ان سے بات کریں تو کہتے ہیں جی اچھا آپ نے وزیر اعلیٰ بنا کے ہزارہ سے بھیجا، آتے ساتھ ہمارے مرکزی قائدین کے سنیماز بند کر دیے جن میں ایکس ریٹڈ فلمیں چلتی تھیں، زیادتی کیا آپ نے، جلدی ساتھ ہی فلمیں بند کر سکیں، تھوڑ دیر دے چلنے دے ہوا، کیوں بند کیا آپ نے؟ کاروبار تھا ان کا۔ کچھ چیزیں جو وہ آپ کو اپنے اخلاق کے مطابق کرنا پڑتا ہے، میرا یہ اخلاق جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میری ناک کے نیچے یہ کام ہوتا ہوں، اس لیے میں نے وہ جاتے ساتھ ہی جو میں نے پہلے دن یہ کام کیا۔ سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑی ہے۔ آپ اگر اس چیز کا حساب کتاب کرتے رہیں کہ پھر آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، پھر آپ کا عقیدہ نہیں ہے، پھر آپ کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، تو یہ میں حساب کتاب سے نہیں کرنا چاہیے، ہم اپنے عقیدے کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میں فائٹر ہوں، نہیں، میں کوئی فائٹر نہیں ہوں، کس نے آپ سے کہا؟ اس دن آپ نے تقریر میں کہا کہ میں تو لڑنے والا آدمی ہوں۔ دیکھیں ہم لڑنے والے تو کس سے لڑنا کس ہے؟ سے لڑنا ہم ہاں، نے، ہم اپنے آپ سے زیادہ لڑتے ہیں، ہم اپنے آپ سے، باقی لوگوں سے ہم کوئی جھگڑا تو نہیں کرتے، البتہ میں اس چیز سے ضرور لڑتا ہوں جو میرے ملک کو نقصان پہنچائے، جو میرے اس ملک کے مستقبل کو نقصان پہنچائے، ٹھیک، اور اس ملک میں جمہوری نظام کو نقصان پہنچائے، اس ملک میں جمہوریت کی بے حکمی کرے، پھر میں ضرور لڑتا ہوں، ٹھیک۔ اور یہ مجھے لڑنا بھی چاہیے، اور مجھے نہیں ہر پاکستانی کو لڑنا چاہیے۔ سردار مہتاب احمد خان سے ہماری گفتگو جاری ہے، بہت سے سوالات ہیں، وقت کم ہے، ایک مختصر بریک لیں گے، اور ٹی بریک جسے فوجی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، چائے والی بریک ہوگی، اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں، جڑ رہے گا ہمارے ساتھ، کہیں نہیں جانا۔
ابھی وہ جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں نا چوندے چوندے سوالات وہ باقی ہیں. اسٹے ٹیون. ایک دفعہ آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو جاری ہے سینئر پولیٹیشن سردار مہتاب احمد خان سے. سر یہ پودوں اور جانوروں کا بھی شوق ہے, آپ کی ہابیز ہیں. گارڈننگ بہت آپ کی پرانی ہابی ہے, اور اس کے علاوہ جانوروں کی بھی بریڈز آپ بریڈنگ کرتے رہتے ہیں. ذرا اس بارے میں سر بتائیں. یہ میرا بڑا بچپن کا شوق ہے. اچھا. میں پرندے بھی جانور بھی مختلف قسم کے پالتا رہوں. اب سچی بات ہے کہ اب وہ اتنا وقت رہا نہیں ہے, وہ چیزیں تقریباً آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. تو یہ بریڈنگ کا وہ تھا کہ میں اڑیال کو اور میں نے اس کو جو شیپ ہے اس کی کراس بریڈنگ کرائی تھی. تو وہ بھی ایک اڑیال اور مارکو پولو شیپ, نہیں اڑیال اور شیپ جو کامن شیپ. اچھا کامن شیپ. اس کو ہم نے وہ ان کو کراس کرایا تھا. تو کیا چیز نکلی ہوگی؟ وہ ایسا دوغلا تھا کہ وہ اس کا ہاف وہ تھا, وہ اڑیال تھا, اور ہاف جو تھا وہ شیپ تھی. ہمارے سیاستدانوں کی طرح دوغلا تھا. دوغلا تھا بس. اچھا. تو وہ ایک ایکسپیرینس میں نے کیا تھا, تو وہ اچھا نکلا تھا. یو آر اسٹل انٹو گارڈننگ؟ گارڈننگ تو ابھی بھی کرتا ہوں میں. اچھا. ابھی بھی میرا گھر آپ کے ماشاءاللہ پودے پھول. ہاں جی, میرے پاس جو پودے اور پھول ہیں وہ کسی ایک نرسری میں اتنے اکٹھے نہیں ہوں گے کسی جو اتنے میرے پاس. نرسری تو ایسے آپ نے اپنی بنائی بھی؟ نرسری اپنی بھی بنائی ہے. اس میں اس سے میں بھی مستفید ہو چکا ہوں. گھر پہ 2 اولیوز لے کے گیا تھا, وہ بڑے زبردست لگے. اچھا پودے دیے؟ نہیں آپ کو میں اور بھی کچھ دے سکتا ہوں. میر باز سے میں لے کے گیا تھا. لانگ وے بیک. ابھی میرے پاس فلاورز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ہر جگہ نہیں ملتے, کیونکہ میں مختلف جگہ سے اکٹھے کرتا رہتا تھا. تو اب اتنی ورائٹی ہے وہ کہ وہ کسی ایک جگہ آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک. سر کمنگ بیک ٹو پالیٹکس, آپ کہتے ہیں کہ چابک ہوگی اور چابک کے ذریعے ایک خیراتی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی. تو چابک تو سر ایک کھوتے کوڑے ٹٹو ہانکنے کے لیے ہوتی ہے نا چابک, یا سرکس کے شیر کے لیے بھی چابک ہوتی ہے, وہ بھی اس پہ گھومتا ہے. یہ چابک والے کون ہیں؟ وہی ہیں جو جن کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے. دیکھیے اب یہ کوئی بات چھپی تو ہے نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی جو سیاسی نظام ہے وہ ایک طویل عرصے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے چابک کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. پہلے وہ مختلف ادوار میں مختلف طریقے اپناتے رہے. کبھی براہ راست مارشل لا لگتے رہے, کبھی جو ہے وہ پس پردہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ ایک کو اپنی گود میں بٹھایا اور دوسری کو استعمال کیا. اس کو لیٹسٹ فارم ہائیبریڈ ریجیم تھی. تو یہ ہائیبریڈ کا ایکسپیرینس نیا نہیں ہے. اچھا. یہ ہائیبریڈ ایکسپیرینس جو ہے وہ ماڈیفائی ہوتے رہے. ایک زمانے میں جیسے وہ ایوب خان کے زمانے میں کنونشن لیگ بنی تھی, تو وہ بھی ایک ہائیبریڈ فارم تھی. پھر اس کے بعد جو ضیاء الحق صاحب نے بنائی تھی وہ بھی کچھ عرصے کے لیے ہائیبریڈ انہوں نے فارم کیا تھا. شارٹ پیریڈ. نہیں, جنیجو صاحب کی بڑی یونیک بات ہے. دیکھو بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ ڈیموکریٹ جنیجو صاحب پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں ان کا رول بہت مختصر رہا, لیکن میں بڑے یونیک رہا. لوگ آج ان کو لوگ ان کا نام کوئی شاید لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا, نہیں جانتا ان کو, لیکن میں ان کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو آج آپ کو بری بھلی جیسی بھی جمہوریت نظر آتی ہے اس کی داغ بیل انہوں نے ڈالی ہے. اس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے, اور اپنے بڑے مستحکم عقیدے کے مطابق رکھی ہے. وہ مسلم لیگی تھے اور وہ ڈیموکریٹ تھے. تو جو ان کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ جو پہلی دفعہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے جب وہ پرائم منسٹر بنے, اور یہ ان سے کوئی توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ یہ بات کریں گے, جب انہوں نے یہ کہا ہینڈ پک پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر کا جو انسان تھا بڑا وہ اعلیٰ ظرف انسان تھا, بڑا ذمہ دار انسان تھا, اور وہ جمہوریت انسان تھا. اس نے کہا کہ مارشل لا اور جمہوریت دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. تو یہ بڑا ان کا تاریخی فکر تھا, اور ویسے ہی ہوا. وہ ایک وقت گزرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ چند مہینے کے بعد پھر مارشل لا کو جانا پڑا. آپ خیراتی پارلیمنٹ کا حصہ کیوں بنیں گے؟ کہتے آپ نے کہا ہے اپنی تقریر میں کہ نظام چلنے والا نہیں ہے, جوڈیشری سے کوئی امید نہیں, لیجسلیچر سے کوئی امید نہیں, ایگزیکٹو سے کوئی امید نہیں. ایگزیکٹو تو وہی ہے نا سر
2 کروڑ کی گاڑیوں میں 5 گن مینوں کے ساتھ آلو پیاز کا ریٹ چیک کرنے آتے ہیں یہ ہمارے افسران بالا، یہ زکوٹے جن. تو امید کسی سے نہیں ہے، پارلیمنٹ سے نہیں ہے، جوڈیشری سے نہیں ہے. پولیٹیکل سسٹم، آپ نے کہا جی کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ پولیٹیکل سپیس ہی نہیں رہی. تو کہ شہباز شریف نے پولیٹیکل سپیس جو رہی صحیح تھی، وہ بھی مقاصد کہ جی انٹیلیجنس ادارے ویٹ کر کے دیں گے، رہی نہیں. تو نا امیدی ہے. ایک طرف آپ نا امیدی کا پرچار کرتے ہیں، پھر دوسری طرف کہتے ہیں جب میرے جیسے لوگ جائیں گے پارلیمنٹ میں تو شاید بہتری ہوگی. ہزارہ میں لوگ کہتے ہیں جی سردار مہتاب بھی چودھری نثار ہی ہے. دیکھیں آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ساری جو میں نے آپ کو پس منظر آپ نے خود بیان کر دی، میری سوچ بھی یہی ہے کہ آئندہ آنے والی جو پارلیمنٹ ہوگی اس کی تو آپ اس کے اوپر اعتبار ہے، ٹرسٹ ہے، اس کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی الیکشنز کی اعلان کاغذات نامزدگی اب کل سے شروع ہوں گے، داخل ہونا یا آج سے شروع ہوں گے، لیکن اس کے نتائج جو ہے وہ لوگوں کو پہلے نظر آنا شروع ہوں گے کہ کون پرائم منسٹر بنے گا، کس جماعت کو فوقیت ملے گی. میاں صاحب کا کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر بنیں گے، آپ کے دوست ہیں، تسی کیوں ایکسپوز کر دیو کہ بڑھنے دیو. میں یہ کہنا چاہوں آپ کہتے ہیں جی وہ جو کیا نام ہے قانونی طریقہ کار جس سے نکالا گیا ہے اسی پروسیس سے گزرتے ہوئے ہی وہ واپس آئیں تو تب کلین ہوں گے. دیکھیے میں یہ بات کروں، میرے مقصد کہنے کہ یہ کہ ہمارے ملک میں جو احتساب کے نام پہ انتقام ہے، یہ ایک ویپن کے طور پہ استعمال کیا، ایک ہتھیار ہے جس کے آپ بھی ٹارگٹ ہیں، جو اس کا میں بھی ٹارگٹ ہے 2 مرتبہ ایسے رہا. اور ٹارگٹ ہوتے ہیں اس ملک میں سیاستدانوں کو کیا جاتا ہے، ایک کے ہاتھوں دوسرے کو مروایا جاتا ہے. یہ انتقام، یہ احتساب انتقام بنتا ہے، ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اپنے مخالفین کو نیچے گرانے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ اب ہمارے معاشرہ جو ہے وہ جمہوری سے زیادہ قبائلی بن گیا ہے. یہ قبائلی معاشرہ ہے، یہ انتقام کی آگ میں جلتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے. انسانی جان کی کوئی وقت نہیں، انسانی قدروں کی وقت نہیں ہے. ٹھیک ہوگی. اس ملک کے مستقبل کی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہوگی. تو جو ہمارا یہ کلچر بن گیا ہے، اس میں جو بھی سیاسی پروڈکٹ آئے گا، پارلیمنٹ ہے. میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے کم از کم 10 سالوں میں اس پارلیمنٹ میں زیادہ تر لوگ ایسے آئے جنہوں نے اپنا وہ ذمہ داری ادا نہیں کی جو ان کے حق بنتا تھا. اگر پارلیمنٹ ہماری مضبوط ہو، یہ باوقار ہو، یہ کوئی اعلیٰ دماغ کے اور اعلیٰ ظرف کے لوگ موجود ہوں جو اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہو، ردی نہ ہو، جس طرح آپ یہ ردی نہ ہو، بالکل صاحب لوگ وہ ردی مال نہ ہو، تو وہ اس ملک کی خیرخواہی کرے گا. یہ بچے بچیاں نہیں جانتے 99 میں آپ چیف منسٹر تھے، ملک میں فوجی انقلاب آ گیا، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور پاکستان کے ان چند سیاسی قیدیوں میں سے آپ ہیں. تمغہ امتیاز ملنا چاہیے آپ کو، جنہیں فوجی قلعے میں بند ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا. اور چھوٹا موٹا فوجی قلعہ نہیں، SSG کا فوجی قلعہ، کمانڈوز کا. صرف وہ بتانا ضروری ہے بچے بچیوں کو کہ ایک چیف منسٹر جب اریسٹ ہوتا ہے، مجھے ذرا نریٹ کر کے بتائیں. میں تو خود بھی چونکہ آپ کے پاس قلعے میں آتا تھا اور آپ کو باہر گرمی میں بختر بند گاڑی میں بٹھایا ہوتا تھا تاکہ پسینہ اچھی طرح نکل جائے. میں نے تو ساری کارروائی دیکھی خود ہی. تلا وہ جو گندم کا سپلائر تھا آپ کے ساتھ پکڑا ہوا تھا، اس سے بھی میں باہر گپ شپ کرتا تھا. وزیر اعلیٰ کو جب لے کے آئے، پہلے آپ کو لے کے گئے MP ہاسٹل کے ایک ڈبے میں بند کے، ذرا نریٹ کریں نا کیا کیا. دیکھیے اپنی بات کرنا مجھے کوئی بہت اچھا نہیں لگتا. بتانا ضروری ہے سر، بتانا ضروری ہے. ان بچے بچیوں کو پتہ لگے کہ پالیٹکس از ناٹ پروٹوکول اور کرسی. پالیٹکس کے لیے رگڑا بھی ہے، تکلیف بھی ہے. مسئلہ میاں نواز شریف کا اور جنرل مشرف کا ہے. رگڑا آپ جیسے پولیٹیکل ورکرز، نہ صرف آپ جیسے بلکہ اور بہت سے جو آپ کے ساتھ اٹک قلعے میں تھے، MQM والے تھے، سپاہی صحابہ والے تھے، امیر حیدر کے والد صاحب تھے اعلیٰ جنرل سپکر اعظم خان. You were taken into custody from میدان. نہیں، فرام ہیئر. وہ تو ایک پہلا تھا جب مارشل آیا 99 میں 12 اکتوبر کو، آپ دیر میں تھے اس وقت میں سوات میں تھا. اچھا. تو وہ تو ایک ود میجر عامر پہلا. پھر یہ ہوا کہ وہ مجھے سب کو انہوں نے اریسٹ کیا، سب کو، جیسے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو کیا، پھر سب کو کیا، مجھے کیا. آپ کو وہاں سے CM ہاؤس لے آئے؟ CM ہاؤس لائے. تو وہ بہت بریف ٹائم تھا. اس میں انہوں نے ہمیں باعزت طریقے سے نظر بند رکھا. جی یہ سچی بات ہے کہ میں
اس کا مجھے ضرور کہنا چاہیے کہ ہماری کسی نے یہ کیا تو ایک ہماری مقدر میں تھا، لیکن مجھے کسی نے ہماری توہین نہیں کی کبھی۔ اوکے سی ایم ہاؤس لائے، سی ایم ہاؤس کے بعد آپ کو چھوڑ وہاں دیا، پہ آپ انہوں نے یہاں پہنچے اور ساتھ ہی تقریباً ہمیں کوئی ایک ہفتے سے زیادہ مجھے نظر بند رکھا، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ لیکن درمیان میں کیس بنانے کی کوشش کرتے رہے کہ کون سا کیس بنے کون سا نہیں، تو اس طرح پر بنا لیا کیس انہوں نے۔ تو پھر مجھے انہوں نے 28 دسمبر کو پھر یہاں ٹباس سے انہوں نے مجھے اچھا اریسٹ کیا، اور اریسٹ کر فوجیوں کے نے جی اصل میں آرڈر تو انہیں کا تھا، جی اریسٹ کرنے، لیکن اریسٹ کرنے والی جو لوکل پولیس تھی، وہ اچھا ایک سپرنٹینڈنٹ پولیس تھی، یہاں سے تتارا تھانے لے گئے، یہاں ایک مجھے کوئی 2 دن رکھا ہے بعد میں تھانے میں، اس کے بعد مجھے تاتارا تھانہ جو ہے وہ یہ قبائلی علاقے کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب تو وہ آخری ایک اسٹیشن تھا، پولیس اسٹیشن جو اور موسم کیا تھا؟ حیات آباد میں تھا، وہ شدید سردی تھی، ٹھیک ہے۔ 28 دسمبر کا مہینہ۔ وزیر اعلیٰ کو جب تتارا تھانے میں لے کے گئے تو ہیٹر لگے ہوں گے، بیڈ بچھا ہوگا، گرم چائے تھا؟ وہ تو دیکھیں انہوں نے ہمیں ایک ایسی حوالات میں بند کر دیا جس کے اس کا کوئی کھڑکی نہیں ہوتی، وہ تو کھلا ہوتا ہے، سلاخیں ہوتی ہیں۔ اچھا آواز آ رہی وہ ہوا، وہ پھر اس علاقے میں جو سردی تھی وہ شدید تھی۔ وہ ہوٹلوں کے باہر لکھا تھا نا کشادہ کمرے ہوادار، بس ایسے سمجھ لیں، کشادہ بھی تھا اور ہوادار بھی تھا، لیکن آپ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو کھانا بھی آپ کو مرضی کا نہیں ملتا، کھانا بھی وہ آپ کو لا کے دیتے تھے، وہ لنگر والی دال، لنگر والی دال ہوتی۔ تو پھر کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد پھر مجھے وہ ایم پی ہاسٹل میں ایک 5 فٹ بائی 6 فٹ کے کمرے میں شفٹ کر دیا، جہاں پہ میں نے کئی مہینے تک سورج نہیں دیکھا تھا۔ اچھا سر، یہ 5 فٹ بائی 6 فٹ ڈبہ ہوتا ہے نا؟ جو ایک چھوٹا کیوبیکل ہوتا ہے، وہ انہوں نے خاص طور پہ بنائے تھے۔ ایم پی ہاسٹل کے جو بڑے کمرے تھے ان کو چھوٹے چھوٹے کیوبیکلز میں کنورٹ کر دیا تھا، اور قانون یہ تھا کہ 90 دن تک آپ کو عدالت میں پیش نہیں کرنا۔ جی ایسے تھا، لیکن میں نے ریٹ پٹیشن کی تھی، اس لیے مجھے انہوں نے پھر پیش بھی کیا، اور پھر مجھے کئی دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیش کیا۔ ایک پولیس والا ادھر کھینچ رہا تھا، دوسرا ادھر کھینچ رہا تھا۔ نہیں ایسا نہیں، رحیم اللہ یوسف زئی مرحوم پاس کھڑے تھے عدالت میں، مجھے یاد ہے، اور وہ پولیس والوں کو کہہ رہے تھے یار وزیر اعلیٰ کھینچنا ہے تو ایک طرف کھینچو یا رائٹ پہ لے کے جاؤ یا لیفٹ پہ۔ بس وہ ہوتا ہے، آپ کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا اٹک قلعے پہنچ گئے، بڑا کریز ہوگا آپ کو تو کہ ناؤ آئی ایم ان سیف ہینڈ۔ وہاں پہ جب ہمیں رکھا ایم پی ہاسٹل میں، جو نیب کا تھانہ تھا، بیسیکلی وہ نیب کا تھانہ تھا، اس کو کنورٹ تھانہ تھا کہ عقوبت خانہ تھا؟ عقوبت خانہ کہہ لیں۔ تو وہ پھر مجھے کئی مہینے تک میں نے سورج نہیں دیکھا، تو ایک دفعہ مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب بہار آ گئی ہے، پھول نکل آئے ہوں گے، اسمیل سے ایسے مجھے فیل ہوتا تھا کہ سیزن آ گیا۔ تو میں نے ان سے کہا، جو وہاں پہ ریٹائرڈ کرنل تھے، وہ انچارج تھے ہمارے، تو میں نے اس کو میسج کروایا کہ میں نے پھول نہیں دیکھے، نیا سیزن آ گیا ہے، بہار کا سیزن ہے، تو مجھے پھول دکھا دیں۔ پھول پتیاں آپ نے اٹک جیل میں بھی لگائی ہیں، اتنے بھی بوٹے لا کے آئے؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی، وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو جب میں نے اسے کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ، آپ میرے سے چائے پی لیں۔ تو وہ پھر مجھے کئی مہینوں کے بعد انہوں نے وہ لان میں بیٹھے، وہ پھول بہار کے پھول تھے، تو میں نے وہ کچھ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں بیٹھا، تو میں نے مجھے بڑا انجوائے کیا، میں نے اس بیٹھنے چائے کو بھی انجوائے کیا اور پھولوں کی بہار کو بھی انجوائے کیا۔ تو پھر ہمیں پھر کچھ عرصے بعد پشاور جیل سے پھر وہ اٹک جیل میں لائے، اور اٹک جیل سے پھر قلعے میں لے کے آئے۔ تو اس طرح مجھے یہ رہا۔ شہری اور میں لے کے گئے تھے کمبل، تو کہ جی کمبل چاہتے ہو اندر سیے، تو انہوں نے بتایا تلے پھوڑی ڈلی دی۔ جی وہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی تھی، وہ جیل سے۔ بیک کی پرابلم آپ کو وہیں سے سٹارٹ ہوئی؟ نہیں، بیک کی پرابلم تو مجھے وہاں پہ تھی، پہلے سے بھی تھی، لیکن وہ ایگریویٹ ہو گئی۔ البتہ ایک نیا جو مجھے وہاں پہ تکلیف ہوئی، وہ میرے تمام جوائنٹس جو تھے نا، جوڑ تھے، ان کے اندر مجھے آرتھرائٹس جو ہے نا وہ وہاں پہ ہو گیا، کیونکہ مجھے کئی مہینے تک دونوں وقت دال ہی کھانی پڑتی تھی، کئی ماہ تک۔ اچھا، یورک ایسڈ؟ تو وہ پھر وہ مجھے کوئی اور سہولت حاصل ہی تھی، کیونکہ جب میں نے اسے کہا کہ مجھے اب باقی قیدی جب ہم اپنے گھر سے کھانا لاتے ہیں تو آپ کو بھی، میں نے کہا مجھے بھی اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا اس کے لیے درخواست دینی پڑتی، فاروق اعظم کو درخواست دینی پڑے تو گی۔ میں نے کہا میں درخواست کھانے کے لیے نہیں دے سکتا، تو پھر میں نے انہوں نے کہا پھر آپ کو دال ہی کھائیں گے، میں نے کہا کھا لیں گے۔ اچھا، پھر آپ کو باعزت طریقے سے لے گئے اٹک قلعے میں، وہاں پہ فاروق ستار صاحب بھی آپ کے منتظر؟ جی وہ سارے تھے، پھر وہاں پہ ہمارا کیس ٹرائل ہوا، پر میں وہاں پہ کچھ عرصہ رہا۔ قلعے میں کیا تھا؟ چمگادڑیں تھیں؟ جی قلعہ جیسے بہت ایک ملٹری کا وہ ایک اسٹیشن ہے، ان کا کیمپ ہے، ان کی یونٹ وہاں پہ ہوتی ہے، تو اٹس بیسیکلی ملٹری رن
اٹک قلعہ ہے. Were you afraid کہ تھے آ رہے ہیں؟ نہیں اب دیکھیں جب آپ کو یہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ نے سبمٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو, کیونکہ اس وقت ایک ہی راستہ تھا کہ آپ جنرل مشرف کے ساتھ مل جائیں اور اس کے جو حوالی ہیں ان کے ساتھ مل کے تو کاف لیگ میں شامل ہو جائیں, تو پھر تو آپ کی بریت ہے, بچت ہے آپ کی. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے اور آپ کا عقیدہ ایسا نہیں ہے تو مجھے تو زیادہ احساس اپنی عزت کا تھا. وہ کہتے ہیں اور سر اپنے آبرو کا تھا. یہ ایلیگیشن بھی لگاتے ہیں آپ پہ کہ آپ کی جو رہائی تھی وہ جنرل افتخار کے ساتھ ایک ڈیل کا نتیجہ تھی, جس کے نتیجے میں حمایت یافتہ ڈاکٹر اظہر کو بھی سپورٹ کرنا پڑا, کرنل مصطفیٰ کو ڈسٹرکٹ ناظم بنانا پڑا. سر میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو جنرل پبلک میں باہر ہو رہی ہیں, میں وہ باتیں کروں گا. میں 3 سال تک جیل میں رہا, میری 3 سال تک اپیل جو تھی وہ لگی نہیں ہائی کورٹ میں. اچھا سر سوری لیٹ می سوری تو آپ کا قصور یہ تھا کہ گندم وفاق منگواتا تھا, صوبوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا, کانجو صاحب وزیر تھے, آپ نے صوبے کی گندم خود منگوا لی, وفاق بھی یوکرین سے منگواتا تھا, آپ نے بھی یوکرین ترکی سے کہیں سے منگوا لی صوبے کی ضروریات پوری کرنے. یہ نہیں تھا مسئلہ. کیا تھا؟ دیکھیں یہ تھا کہ اس وقت فورن ایکسچینج کی کمی تھی. میں اس کی تیاخنا نے جڑے باہر لوگ آتے ہیں نا, ایک یہ میتھس جو ہے نا جو سینہ بس سینہ ٹریول کی ہیں, یہ ٹوٹنی چاہیے, ان بچوں کو پتہ چلنا چاہیے. یہ ہمارا کہ سردار صاحب اساں آٹے دی جائی چوکھر کھلائے. دیکھیں ہمارے ریکارڈ بھی چیزیں ہیں, اس میں میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں ریکارڈ کے علاوہ بات کروں. یہ وہ ساری چیزیں کہ 20 سال تک عدالتوں میں کیس چلا اور فائنلی جب مجھے وہ سپریم کورٹ نے مجھے وہاں پہ بری کیا, ہائی کورٹ نے پہلے کیا, پھر انہوں نے اس کو تصدیق کر دی. ان شارٹ کیس تھا کیا؟ کیس یہ تھا کہ ہمارے صوبے میں مجھ سے پہلے مرکزی حکومت نے تمام صوبوں کو اجازت دی تھی, تمام صوبوں کو, کہ وہ اپنی باہر سے گندم اگر منگانا چاہتے ہیں تو منگوا لیں. اوکے ٹھیک ہے اور اس کے لیے مرکزی حکومت ان کو فنڈز بھی مہیا کر سکتی ہے, فارن ایکسچینج. ٹھیک ہے. تو مجھ سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہماری ضروری نہیں ہے کہ پاسکو ہی کرے, آپ خود کریں. ان کا خود بھی کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو کیبنٹ ڈیسیجن صوبے کی جو پہلی حکومت تھی اس کی کابینہ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے گندم خود امپورٹ کرنی ہے. آپ سے جو پہلے تھے؟ مجھ سے پہلے تھے. تو یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. اور کون تھے وہ؟ آفتاب شیرپور صاحب کی حکومت تھی. پتہ لگے نا اس وقت یہ فیصلہ ہوتا, وہ کابینہ کا صحیح فیصلہ تھا. اب جب ہمارے پاس گندم کی شارٹیج جب آئی, جب ہماری حکومت بنی تو گندم ملک میں نہیں تھی. اب ہمارے صوبے میں گندم پیدا نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم پنجاب سے منگواتے ہیں, ڈیپینڈنٹ ہے پنجاب, یا باہر سے منگواتے ہیں, اور باہر سے بھی مرکزی حکومت خرید کے دیتی تھی. ٹھیک. تو وہ جب مسئلہ ہمارا پیدا ہوا تو مجھے ہماری صوبائی حکومت نے کہا کہ ہم اپنی گندم امپورٹ کرنے جاتے ہیں. تو میں نے مرکزی حکومت سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس امپورٹ کرنے کے لیے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی ہے, آپ ان سے خرید لیں, ہم آپ کو فارن ایکسچینج نہیں دے سکتے. اوکے. میں کہا یہ بہت اچھی بات ہے. تو پھر میں نے اپنی صوبائی حکومت سے کہا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کہیں کہ وہ ہمیں سپلائی کرے. اچھا. تو ٹینڈر اس نے دیا, پرائیویٹ سیکٹر نے دیا. اور دلچسپ بات ہے کہ اس میں حکومت نے, اس وقت کی حکومت کا, صوبائی حکومت کا 1 روپیہ بھی نہیں خرچ ہوا. آپ کا فوڈ منسٹر آپ کے خلاف اپروور بن گیا. ظاہر ہے کہ وہ غفور جدون نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا میں تو ڈاکخانہ تھا, فیصلے یہ کرتے تھے. اس نے ایسے کیا. مجھے اس کا دکھ بھی ہے کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کے منسٹر ہوتے ہیں, ان کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے, ان کو بہادر ہونا چاہیے. اور اس میں اس کو بالکل, اس کو بھی نہیں کہتا ہوں کہ اس نے کوئی جرم کیا. میرے علم میں کوئی ایسا جرم نہیں جو اس نے کیا ہو. میں اس کے اوپر آج اتنے سالوں کے بعد کوئی بری بات بھی نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ میں تصدیق کیے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا. تو یہ جو تمام پروسیس تھا وہ اس کی سٹیج پہ منسٹر ہی کی سٹیج پہ اینڈ ہوتا ہے. چیف منسٹر کا کام کوئی کام نہیں ہے کہ وہ امپورٹ کرے یا وہ کسی خریدے, یہ ڈپارٹمنٹس کیا کرتے ہیں. چیف منسٹر نے فائنلی وہ ساری چیزوں جو سمری اس کو آئے گی, جو سفارشات آتی ہے اس کی اسے منظوری دینی ہوتی ہے. تو یہ معمول کا کام تھا, اس میں کوئی چیز مہنگی نہیں تھی, ٹھیک ہو گیا, کوئی چیز خراب نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. اور حکومت صوبہ سرحد کا, اس وقت کی حکومت کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہوا تھا. یہ سارا پرائیویٹ سیکٹر نے خود پیسہ اکٹھا کیا. ہمارے صوبے کی فلور ملز تھی, انہوں نے اکاؤنٹ کھلوایا اور اس کے ذریعے وہ خریدتے تھے. تو یہ اتنی سمپل سی بات ہے. اس دن تسی تقریر کرنے سے تو ساخنے سے کہ جی پیڑ لا نہیں سجیا, پیڑ تے کوکڑاں دا پیڑ ہوندا ہے, کوکڑا پہ بھی کول دن اس پیڑ آتے ہیں. تو وہ آپ سیاسی پیڑ کی میرے خیال میں بات کر رہے تھے. سیاست میں پیڑ ہی لگتا ہے. یہ بھی لڑائی کرتی ہے, ملکوں کی لڑائی. صحیح زبردست, صحیح زبردست.
مطلب اس کو اگر پرفیکٹلی فریز کیے جائے تو سیاسی پیڑ. اچھا ان پیڑ لگ گیا نہیں ان کے کرساں دیکھو پیڑ لگے نہیں. آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کیوں جانا چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں. جی پیڑ لگ گیا نا, کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں. نامزدگی ہے, لیکن آپ یہ ابھی تک دلچسپ بات ہے کہ الیکشن شروع ہو بھی گیا ہے پر نہیں بھی لیکن ہوا. پورے ملک میں کوئی ماحول نہیں بن رہا. سیاست کا الیکشنز کا ماحول نہیں بن رہا. آپ کی جماعت نے سابقہ کہوں یا ہے ابھی مسلم لیگ نون؟ نہیں دیکھیں تو جماعت اس ملک میں تو سب کی ہے. میں بھی جماعت تو رکھتا ہوں, میں نے ابھی اس میں کوئی ایسی بات الوداع نہیں کہا. گلاں تسی ساریاں جڑیاں کر دو ری امیجننگ پاکستان والیاں دی کر دی, جس طرح شاہد خاقان کردا ہے, مصطفیٰ نواز کھوکر کردا ہے. آپ کی پارٹی نے ابھی تک ٹکٹ بھی نہیں دیا. کہتے ہیں جی سردار مہتاب صاحب مرکزی رہنما آئے تے ٹکٹ انہیں نہ دیندے تے اے صوبے دے بھی رہنما تو گئے, ضلع دے رہنما تو بھی گئے, انہیں بکوٹ نہیں رہنما رہ سن. چنگے پہلے مرکزی رہنما آئے ہو, کیوں انہیں نال تساں پیڑ پا کے دیے؟ نہیں میں تو دیکھیں میں تو کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہوں. آتن سردار صاحب شہباز شریف دی گورنمنٹ بے کچھ نہیں دیتا نے تے تاں سردار صاحب تب کے تے سردار صاحب آخر شہباز شریف کی کیبنٹ میں بوٹ لیگرز ہیں, شراب فروشوں کی کابینہ تھی شہباز شریف کی. دیکھیں بات آپ کو کچھ آپ کی بات ٹھیک ہے, آئی ایگری. یہ باتیں آپ آئی ایگری کہتے ہیں کہ جب آپ مایوس ہوتے ہیں. دیکھیں ہمیں بڑی امید تھی کہ ہماری جماعت جب اقتدار میں آئے گی تو وہ اصولی فیصلے کرے گی, اس ملک کے لوگوں کے مفاد میں کرے گی, نہ کہ ان کے اوپر ایک مہنگائی کا ایسا توق لاد دے گی کہ آج بھی لوگ نکل نہیں سکتے. گلوبل ریسیشن ہے سر. گلوبل ریسیشن سر یوکرین کی لڑائی ہے. دیکھیں گلوبل ریسیشن ضرور ہے, لیکن یہ حکومتیں ہیں, ہر ملک کی حکومت اپنی مینجمنٹ کرتی ہے, اپنے انتظام کو ایسے چلاتی ہے کہ اس کا بوجھ لوگوں پہ کم سے کم تر آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی کابینہ رکھتے پھرے ہو اور آپ نے ایک مخلوط حکومت بنائی ہو اور اس مخلوط حکومت میں ہر وزیر جو ہے اس کو کھلی چھٹی ہو کہ کوئی دفتر میں بھی نہیں آتے, وہ کوئی دفتر سے باہر جو ہے بیٹھ کے سودے کرتے ہیں. اور جو کہانی ہے وہ آپ خود پبلک میں جا کے پڑھیں, سنیں, لوگ بتائیں گے آپ کو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ چاہے اسلام آباد کے پاور کاریڈورز میں آپ کو ملیں گے, جرنلسٹک سرکلز میں, یہ بات ہر سرکل میں جائیں گے کہ مسلم لیگ کے بارے میں تو پارلیمنٹ کے اندر یہ بات ہوئی ہے جو آخری اس کا دن تھا کہ مسلم لیگ کے منسٹرز بھی پیسے بنائے. یہ کہتے ہیں وہ کبھی سنا نہیں گیا, یہ پارلیمنٹ کے اندر کی بات ہے. آپ کو تسی شاید خاقان عباسی تے چودھری نثار ٹائپس جڑے ہو, اے مس فٹ ہو پالیٹکس پہ. دیکھیے ہمارے جیسے مس فٹ لوگوں کو پالیٹکس کو نہ صرف قبول کرنا چاہیے بلکہ ہماری احترام اور عزت بھی توقیر بھی کرنی چاہیے. لوگوں کرنا چاہیے. اچھا وی آر یونیک پیپل, ہم منفرد لوگ ہیں اس پاکستان کی سیاست, ہماری قدردانی کرنی چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈالی نہیں ہے آپ کے ساتھ ہوتے نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. V8 ہی نہیں تو سن کو 2 کروڑ کوئی مسئلہ نہیں. ہماری توقیر, ہماری عزت, ہمارے خیالات اور ہمارے نظریے کی ویسی ہونی چاہیے. یہ جو ایک جنریشن ہم نے تیار کی نا 15 سال میں انٹینشنلی, یہ ماؤ پیو دی بھی نہیں سن دے. ایک سیاسی قائدین دی کے توقیر کر سن, یہ کس کون ہے قصوروار اس کا؟ جو پی ٹی آئی نے نسل ہماری تباہ, پی ٹی آئی نے نسل تباہ کی یا وہ جو پی ٹی آئی کے فریمرز تھے, کریٹرز تھے, ٹھیک ہے, جنہوں نے یہ سونامی بدتمیزی اور بد تہذیبی پاکستان کی سیاسی کلچر میں انٹروڈیوس کیا, ٹھیک ہے, وہ جرمدار ہیں, ذمہ دار ہیں, یا جس کو اڈیالہ میں بند کیا ہوئے قیدی نمبر 804؟ دیکھیے میں اس کا ذمہ دار تو سچی بات ہے کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹھہراتا ہوں اور اپنے پولیٹیشنوں کو بھی ٹھہراتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں وہ رول ادا نہیں کیا بلکہ اپنے مفادات کا رول. پولیٹیشنز کیا کریں, ان کی فلمیں چلا دیتے ہیں, ان کی آڈیوز چلا دیتے ہیں. انسانی کمزوریاں دیکھیں ہوتی ہیں, تو پھر انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں, پھر کس طرح اصولوں پہ کھڑے رہیں؟ آپ کی آڈیو ویڈیو ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ تو سب بڑھائی نہیں یا ہے ہی نہیں کسی کو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک باتیں ہیں ہمارے ملک میں, اس کی تذلیل کرنے کی باتیں. انسانوں کی کمزوریاں بھی ہوں گی, لوگوں نے زنانیاں ڈسکس کر سو, لیکن یہ بڑا جرم ہے. آپ اپنی سارے معاشرے کو اتنا گندا کر رہے ہیں, آپ اپنے معاشرے کو ان تمام اقدامات سے اس کو تباہی کر رہے ہیں. آپ اپنے لوگوں کے اندر, اپنے بڑے لوگوں کی, چاہے وہ اچھے یا برے ہیں, وہ لوگوں کے الیکٹڈ لوگ ہیں, ان کے ریپرزنٹیٹیو, ان کی لیڈرشپ, اگر وہ برے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کو جانے دے, وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. سیکٹر کمانڈرز اور سیکٹر کمانڈرز کو سلوٹ مارنا پڑے گا. آپ کی چابک والے بیان سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے, مارنا پیسے. دیکھیں فی الحال تو ہمارا سچی بات ہے ساری سپیس رہی نہیں ہے, یہ سارا کوئی نظام جب وہ اس کو پس پردہ طریقے سے اس کو کھینچ لیا گیا ہے.
ہمارے ملک کا فیوچر جو ہے مجھے کوئی بہت اچھا نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی ہماری کنٹریبیوشن اس کو ٹھیک، اس کو مزید گرنے سے روک سکے۔ ان بچوں کو 9 مئی جیسے واقعات تک کون لایا؟ کس نے ملک دشمنی کی تربیت کی ان بچوں کی؟ کون ہے وہ ذمہ دار؟ دیکھیے کسی کو الزام دینا بڑا آسان بات ہے، آپ کے ساتھ ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے یا آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے، یہ بڑا لمبا پروسیس ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ کسی ایک فرد کو ذمہ دار ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اس میں ہر ایک نے حصہ ڈالا ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری جو ایک نسل ہے، نئی نوجوان نسل ہے، اس کو بھی تو کسی نے اس راستے پہ ڈالا تھا کہ آپ نے اپنے مخالف کو، اپنے دوسری مد مقابل کو آپ نے اس کی تذلیل کرنی ہے، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو ننگا کرنا ہے، اس کے بارے میں ہر وہ بات کرنی ہے جو اخلاق کے خلاف بات ہے۔ تو یہ سلسلہ تو جاری ہے، اخلاق کے خلاف نہیں، اخلاق سے گری ہوئی اور اخلاق سے بدترین ہے۔ یہ تو سلسلہ جاری رہے گا، اس وقت تک رہے گا جب یہ مجھے نظر آتا ہے پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھا، اب کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جو جیسے میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کہا تھا نا کہ ہم ایک قبائلی معاشرے میں بدل گئے، ہم اپنے مخالفین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی لاش کو زمین پر رکھ کے اس کے اوپر اپنی فتح کا جشن منانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ بن گیا ہے، یہ ہمارا کلچر بن رہا ہے۔ آپ نے اقربا پروری کی، اب میں وہ جلدی سے وہ الزامات دہراتا ہوں جو سینہ بسینہ آپ کے خلاف باہر بات ہوتی ہے گلی محلے بازار میں سردار مہتاب کے خلاف۔ پہلا الزام، آپ نے اقربا پروری کی 97 میں وزیر اعلیٰ بن گئے، بھائی سردار فدا کو ایم این اے بنا دیا، اس کے بعد سردار ممتاز بینوئی کو ایم پی اے بنا دیا، اس کے بعد بیٹے کو ایم پی اے بنا دیا، اس کے بعد دوسرے بہنوئی فرید کو ایم پی اے بنا دیا۔ آپ کو اپنے گھر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، دیکھیے آپ کسی کو گرو نہیں کرنے دیا آپ نے اپنے بعد کی پالیٹکس میں۔ اقربا پروری کیا آپ نے؟ دیکھیے یہ اقربا پروری نہیں ہے، اقربا پروری تو یہ ہے کہ میں ریاستی نظام پہ اپنے فیملی ممبرز کو پروموٹ کرتا، ان کو ٹھیکے دلواتا، ان کو فائدے دیتا، وہ اقربا پروری۔ یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اس سیاست کا جو ہمیں اور کوئی نہیں صحیح آیا، ساری ہماری یہی سرمایہ ہے، اور کوئی کیپیبل یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر میرے بھائیوں کو، میرے بیٹوں کو، میرے ساری فیملی ممبرز کو اسی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری صبح شب و روز جو ہے وہ لوگوں کے اندر گزرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ پولیٹیشین کی پرسنل لائف تو نہیں ہوتی نا، ہم کوئی جعلی طریقے سے لوگوں کے ساتھ نہیں بڑھتے، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میری ساری فیملی لگی رہتی ہے، ہمارے بہن، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، بھانجے، سارے اس کام میں لگے ہیں۔ 21 سالوں سے ہم نے اپنا سارا کچھ ختم کر کسی کام میں لگے۔ تو یہ ایک سیاسی نظام میں یہ چیزیں ہماری سرمایہ یہی ہے۔ سیاستدان جو ہوتا ہے اس کی فیملی لائف بھی نہیں ہوتی، بچے بھی اس سے خفا ہوتے ہیں، کرے والے بھی ہر ویلے کو اس نے کٹ بھی رہتی ہے، ٹھیک ہے، کھانے کا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو سنالو جتنے سینئر سیاستدان ہیں نا، انہیں سارے دے جو بے فلوروں بچوں 2-2 درجن گولیاں نکل دی ہیں۔ ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، میدے کے پیشنٹس ہیں، شوگر کے پیشنٹس ہیں، یورک ایسڈ کے پیشنٹس ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تو دماغی پیشنٹس بھی ہو گئے نا، سیاست چلا بھی تو کار چھوڑ دی نا آدمی۔ تو یہ سیاست کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کار بھی تباہ کر سٹے، اپنی صحت بھی تباہ کر سٹے، لوگوں کو لوگ گالیاں بھی کھاوے، ٹھیک ہے جی، میں مرکزی رہنما ہاں جی، کیا فائدہ اس مرکزی رہنما؟ یہ بات ٹھیک ہے، آپ کو تسلی ہوتی ہے جب آپ کے زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ میں ایک رومانٹک پولیٹیشین ہوں، رومانس کرتا ہوں سیاست کے ساتھ، میں جمہوریت کے ساتھ رومانس کرتا ہوں۔ رومانوی سیاست کیا ہوتی ہے؟ یہ رومانوی سیاست ہے کہ آپ اپنے عقیدے سے جڑے رہتے ہیں۔ اچھا رومانی نا، یہ جاتو کو رومانس کسی اور طرف لے جاتے ہیں، میں اس لیے آپ جس چیز جو عقیدہ آپ میں ہوتا ہے نا، اس عقیدے سے آپ رومانس کرتے ہیں۔ اچھا میں یہ وہ والا رومانس نہیں، میں جمہوریت سے اپنا رومانٹک اس سے افیئر ہے میرا۔ ٹھیک، سردار صاحب کا اور مرتضیٰ جاوید عباسی کے والد صاحب کی 90s سے مخالفت تھی، اور سردار صاحب مرتضیٰ نے والد صاحب اوپر جدو وزیر اعلیٰ سے اینٹی کرپشن نے کیس بنائی چھوڑے، ادھر سے چلا آ رہا ہے اور آج تک جاری ہے۔ اور سردار صاحب مرتضیٰ کو 2002 میں بھی ٹکٹ نہیں دینا چاہتے تھے، مرحوم عباس صاحب اللہ جنت نصیب کرے شہری کے ماموں، میں یہیں پہ تھا، آئے تھے اور انہوں نے کہا تھی اسی اس تے ٹکٹ کے نہیں تے گئے ساں، تسی نے سے دینے۔ آج کل کا بچہ آپ کے ہاتھوں میں بڑا ہوا اس کے سامنے آپ آ گئے، کون لوگ ہیں وہ
وہ 5 کا ٹولہ کون ہے جو میڈیا میں بڑا سرکولیٹ کرتا ہے کہ جی یہ سردار صاحب 5 دا ٹولہ جڑا ہے نا یہ چاچا کے آگے کرتا ہے. کہاں مرتضیٰ کل کا جونیئر, کہاں آپ اور آ گئے آمنے سامنے. دیکھیے آپ کو یہ میں کریڈیٹی کر دوں, میں جب تک مسلم لیگ کی باغ دوڑ میرے سے اور صابر شاہ صاحب کے ساتھ رہی ہے, میں اپنے صوبے میں مسلم لیگ کو اس کی پرورش کی ہے, اس کو گرو کیا ہے, اس کو پروان چڑھایا ہے. نو ڈاؤٹ یہ 1990 تک اس صوبے میں نان ایگزسٹنٹ تھی, اس کا وجود عدم وجود کے برابر تھا, اور پھر اس کو ہم نے صوبے کی بڑی جماعتوں میں تبدیل کیا. تو جس طرح آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ میں کسی کو مخالفت کی بنیاد پہ یا کسی سے اختلاف کی بنیاد پہ ہم کام کرتے نہیں, ہمیں میرٹ کی بنیاد پہ ہم نے کام. آپ نے مرتضیٰ کے والد پہ کیس نہیں بنوائے تھے اینٹی کرپشن؟ نہیں, میں نے آپ نے نہیں بنوائے؟ نہیں, آپ سے پہلے بنے؟ پہلے بنے ہوں کہ میں نے نہیں بنایا. میں نے آپ کو میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے اپنے زمانے میں کسی سیاستدان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا. اچھا, کیونکہ میرے نزدیک یہ ہمارا کام کیس بنانے تھا, یہ اداروں کا کام ہے. نیکسٹ ایلیگیشن. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایلیگیشن. دوسری بات یہ ہے کہ میں جی 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 میں نے اپنے جب سے مجھے اختیار حاصل رہا, میں نے ہر اس آدمی کو ٹکٹ دیا جس کے اپنے علاقے میں سیاسی سے موجود تھی, اس کی حیثیت موجود. 2002 میں یہاں سردار ادریس کھڑا تھا, آپ نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا, وہ نیچے دفتر کھول کے بیٹھ گیا تھا, شیئر لگا لیا تھا, آپ نے نہیں دیا ٹکٹ. دیکھیں وہ نوارد تھے, اور اس میں مجھے ان کی سیاسی سردار ممتاز نوارد نہیں تھے. دیکھیں سر, وہ تو ان کو میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ان کو کھڑا کیا تھا, جہاں سے میں تھے. تو نوارد نا تھے, نوارد تھے, بالکل تھے نوارد تھے, لیکن چونکہ میں خود موجود تھا تو وہ ان کے ساتھ میں. نیکسٹ ایلیگیشن. تصویر لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ لڑکے, آپ یوں بیٹھے ہیں, چیف منسٹر ہیں, ہاؤس میں بیگم نسیم علی خان صاحبہ مرحومہ, اس وقت رائے جدا ہو چکی تھی, شاید ایم پی سے آپ کی کولیشن گورنمنٹ ٹوٹ چکی تھی, اور وہ یہاں کے ایک مقامی اخبار نے سرخی لگائی, تو ستا رہے ہیں میں کھیڑا ہی ہیں. ٹھیک, سوری, بچے کہتے ہیں سردار مہتاب صاحب نے ہزارہ کے حقوق کا دفاع نہیں کیا. 18ویں ترمیم میں بھی صوبے کا نام سردار مہتاب صاحب نے چینج کروایا, صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا آصف زرداری اور اسفندیار ولی کے کہنے پہ بنوایا. ہمارے 8 لوگ یہاں پہ مارے گئے, 200 لوگ زخمی ہوئے, ذمہ دار کون؟ سردار مہتاب. دیکھیے ہمارے یہاں تو الزام دینا بڑی آسان بات ہے, آپ کچھ بھی کر دیں, اس طرح کی چھوٹی باتوں کو میں جواب نہیں دے سکتا آپ کو. لیکن ایک بات جو صوبہ ہزارے کے بارے سے بات کہتے ہیں کہ میں مسلم لیگ کا ایک نمائندے کے طور پر پارلیمنٹ کا ممبر تھا, اور ہماری اس وقت کے ماحول کے مطابق ہماری جماعت کا کوئی ایسا بڑا رول نہیں تھا, ہم سب لوگ اس وقت اپوزیشن میں تھے, اور ایک ملک میں 18ویں ترمیم کی طرف راستہ چلا گیا, اور ہماری جماعت نے جو فیصلے کیے, ہم اپنی جماعت کے اندر اپنے اختلاف کے اظہار ضرور کرتے رہے, لیکن جو ڈیسیجنز تھے پھر ہمیں ان کو فالو کرنا. کلیکٹیو ڈیسیجن, جو کلیکٹیو ڈیسیجن جماعت نے کیے, چاہے اس میں 18ویں ترمیم میں سارے ڈیسیجن جو ہم نے کلیکٹیولی کیے. آپ کہتے ہیں 18ویں ترمیم کو ریورس کرو, پاکستان کا فائدہ ہوگا, یور ایکسپرٹ اوپینین. دیکھیے صحیح بات تو یہ کہ اس وقت اس میں درست بات یہ ہے کہ جو فوکس کر رہے تھے اس وقت وہ ہمارے ریجنل پولیٹیکل پارٹی جو تھی, ان کا بڑے زیادہ اثرات تھے, وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے, ان کے اثرات زیادہ تھے, اور وہ پاکستان کو ایک کنفیڈریشن کے طور پر لے جانے کی طرف وہ راستہ اختیار کیا گیا. جو مجھے مجھے اس بات کا اعتراف بھی اور افسوس بھی ہے کہ ہماری جماعت نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا, اور میں بھی اس کے اندر شامل تھا. یہ ہمارے قصور ہوئے, یہ اجتماعی قصور ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ سیاست میں بعض اوقات آپ کی اسپیس اتنی کم ہوتی ہے کہ آپ بمشکل سانس لیتے ہیں, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ٹھیک غالباً یہی وقت تھا کہ ہماری بھی مسلم لیگ کو بھی شاید زیادہ اس کا احساس ہوا کہ آئندہ یہ جو ملک کے اندر فیوچر ہوگا اس ملک کا, وہ سیاسی جماعتوں کو صوبے الاٹ کیے جائیں گے, اے تیرا یہ تمہارا یہ تمہارا. تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ٹھیک 2013 میں 2008 کے انتخاب کے بعد 2013 میں یہی کام ہوا. سر اب 18ویں ترمیم رول بیک ہونی چاہیے, کہتے ہیں 57%
لے جاتے ہیں صوبے، وفاق کے پاس پیسے نہیں ہوتے. میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ذرا کنٹروورسی بن جائے گی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ غور کیا جائے، پارلیمنٹ کے اندر غور کیا جائے، تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. ری تھنک ہونا چاہیے. ہر چیز کو اس کو دروازے بند کر دیتے ہیں، یہ بھی درست بات. کتاب کب لکھیں گے؟ کتاب بھائی میرے پاس اچھی بات ہے، میں کتاب اس لیے نہیں لکھنا چاہتا کہ کتاب میں اگر آپ جھوٹ لکھتے ہیں، لفاظی کرتے ہیں تو وہ بکتی ہے. سچ لکھتے ہیں تو آپ کو بہت لوگ، آپ کے قریب جاننے والے بھی، وہ بھی آپ کو برا کرتے ہیں. ہسٹری تو ری رائٹ کر جائے نا. نہیں، بہت مشکل کام ہے. مشکل آٹو بایوگرافی ہونی چاہیے. سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے. ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں آئندہ آنے والی نسلیں تو دیکھ کے پڑھ کے شاید کسی کا بھلے ہی. میرا نہیں خیال کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ ہمارے جیسے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں وی آر دی لاسٹ آف دی ڈائناسورس. اب وہ ہماری طرف کوئی یو آر اسٹل اے ڈائناسور. نہیں ڈائناسور مے بی ون آف دا لاسٹ، لیکن یو آر اسٹل اے پولیٹیکل ڈائناسور. میں نواز شریف صاحب آتے ہیں ٹکٹ چاہتے ہیں بس چھوڑو بس ہوں نہیں اتنا آدمی ضد نہیں کرتا ہوں. سنگھی یہ تو سن 40 سال چھوڑو، میں آخنا نا بس چھوڑو. یہ میں کسی کے کہنے پہ فیصلہ نہیں کرتا، سفارش کر. میں فیصلہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق کرتا ہوں. ہم آپ کو سفارش تو کر سکتے ہیں، یہ جو میں نے ارزداشت تو پیش کر سکتے ہیں. الیکشن آزاد لڑنے کا یہ فیصلہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، فیصلہ ہے یہ، اور اپنے سوچ اور فکر کے مطابق ہے. You have decided that you are going to contest your National Assembly election as an independent candidate. یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے. جس کو ٹکٹ نہیں ہوتا بے ٹکٹی سواریاں ٹرین تو بھی لاڑ سکتے ہیں. دیکھیں یہ سیاست میں کوئی ایسا نہیں ہے، شیر آئے گا، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوتی. ہمارے جیسے لوگ الیکشن جیتتے بھی ہار بھی سکتے ہیں، یہ کوئی غیر معمولی بات. ایک ہارے ہیں آپ، وہ ڈاکٹر اظہر جس کو آپ نے خود ہی بنایا تھا، وہ اسی سے ہی ہار گئے. جس نال تسی نیکی کر دے ہو، چنگ کر دے ہو. حضرت علی کا قول ہے کہ جس نال نیکی کرو اس تے شر تو بچو. تو تسی نہیں بچتے ہو کسی بھی، جس نال چنگ کیتا نہیں. اب آپ دیکھ لیں، آپ کے کزن ہیں فرید، ٹھیک، ایم پی اے بنایا آپ نے، ٹھیک ہے، پارٹی کے میٹنگ میں لے جا کے بٹھایا، ٹھیک ہے جی. اب جی میں جی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں، یہ جو جتھا ہے اس کے ساتھ میں نہیں ہوں. جو سردار صاحب جس نال چنگا کیتا نہیں، ابو یہ دنیا کا معمول ہے، ہمیں اس کے اندر رہنا ہے. What goes around comes around. ہمیں اپنے عقیدے کو پالتے رہنا ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہے. مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں کہ کوئی میرے مخالف کیا سوچتا ہے. اچھا، میں اپنی سوچ کے مطابق زندہ بھی رہنا چاہتا ہوں، اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتا ہوں. ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو کہ آپ جیت جائیں گے؟ دیکھیں مجھے اس لیے کانفیڈنٹ ہوں میں کہ جو ہمارے پیسے ہیں آپ کے پاس، جو ہمارا، دیکھیں مجھے سب سے بڑا پیسہ تو ہمارے پاس کوئی یہ نہیں. لا لیسنس دیکھ لیں آپ، کلاشنکوفیں چل رہی ہیں دن کو 12 بجے کے ٹائم. بڑا افسوسناک ہے کہ ہمارے ملک میں تمام ڈھانچہ جو ہے انتظامی وہ بالکل بیٹھ گیا ہے. اور یہاں پہ زوراوروں کا زور ہے. جی، کلاشنکوفیں چلتی ہیں زوراوروں کا. یہ جو میں نے آپ سے لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ جو ہمارے ہر ریپیٹ نہ کرے، وہ ہمارے ہر 10 قدم میں بیٹھے. کیسے جیتیں گے؟ اے ٹی ایم ہے آپ کے پاس کوئی؟ کہتے ہیں یہ بیرسٹر جاوید آپ کی اے ٹی ایم ہے، مسعود عباسی. لوگ آتے ہیں سردار صاحب کو ٹھیک فیس ہے. اس دن آپ نے پنڈی میں خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہا ہے کہ میری اے ٹی ایم تسی ہے، پہلے بھی تسی لاندے رہے ہون بھی تسی لاندے. مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ مجھے کوئی الیکشن میں زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. حاجی غفور صاحب ہوتے تھے، آ کے تمبو لگاتے تھے، قیمہ آلو پکاتے تھے، لوگوں کو بلا لیتے تھے ووٹ پورے ہوئے گچنے سے. ہون کے اسی ہون تے جات کن دے ہتھاں بکھیڑنے ساری ہون جڑی پیڑنے وہ چلیاں دی نے. ہون بڈیرے کوکڑ نہیں رہے. اب کیا ہوگا؟ کون مینیج کون کرے گا؟ وی ایٹیں کہاں سے آئیں گی؟ کوئی ضرورت نہیں وی ایٹ کی. دیکھیں لوگ جو ووٹرز ہیں ڈیسیجن اس نے کرنا ہے، اور ہمارے نہیں ہوتے مرغوب آپ کی باتوں سے. اگر نہیں ہوگے تو کوئی ہمیں اپنے آزان دینی ہے. یہ نوجوان بچے آپ کی باتوں سے مروب نہیں ہوتے. آتے ہیں سردار صاحب پاریاں پاریاں گلاں کردے اساں دے سرے اتو لنگ دیاں. ٹھیک ہے، اساں نال اساں جی گل کرو، ترانہ بجاؤ، گانے ہون، موسیقی دی محفل ہوئے، کوئی لچھے دار سیاست ہوئے. نہیں سنتے آپ کی باتیں. شاید خاقان عباسی بھی بہت اچھی باتیں کرتا ہے، وزیر اعظم ہے سابق پاکستان کا. پرسنلی میں یہ کوئی آپ کے منہ پہ تعریف نہیں کر رہا، میں کوئی تساں پتہ درباری نہ آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا باتوں میں، جتنی سونی گلاں تسی کر دے. اور آپ یہ نوجوان نسل آپ کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہے. ایسا نہیں، ہمیں اپنی بات کرنی ہے. مجھے اپنی آزان دینی ہے. پیچھے کوئی نماز کے لیے آتا ہے نہیں آتا اس کی مرضی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں.
ہمیں کسی سے لڑائی نہیں کرنی, اپنے میسج دینا ہے, پیغام دینا ہے. سیاست میں یہ ہوتا ہے, آپ لوگوں کو اپنے پیغام دیتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ ہوگا کوئی نہیں ہوگا, تو یہ اس کے نتائج کو نہیں دیکھا جاتا. اگر نتائج دیکھیں تو ہم گھر سے باہر نہ نکلیں, کوئی جناب گھر سے نکلیں گے کوئی گاڑی آ وہ جائے آپ گی. نے اس دن کہا نا جی کہ مجھے پچھلی دفعہ میں آتے جی سردار صاحب بزدل الیکشن نہیں لڑتا, تاں میں آیا کہ اے امپریشن بھی تروٹے کہ میں بزدل نہیں ہوں. نہیں, ہمیں وسائل کی کمی تو دیکھو ہوتی ہے, وسائل کی وجہ سے بڑا مسائل پیدا ہوتے ہیں. پہلے بھی میں 2018 کے انتخاب میں بھی یہی مسئلے تھے کہ وسائل نہیں تھے, ابھی بھی ہے, مشکلات تو ہوں گی, لیکن جب مجھے 62% سے زیادہ یوتھ ہے ووٹرز. سردار مہتاب صاحب سینئر آدمی ہیں, بہت سیزنڈ گفتگو کرتے ہیں, شائستگی, سیاست میں اقدار کا خیال کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ 62% میں سے کتنے پرسنٹ کو آپ اٹریکٹ کر سکیں گے؟ دیکھیے ملک تو ہمارے نوجوان کا ہے, ہاں, فیوچر ان اب کا ان کی فیوچر ان کا ہے. اگر انہوں نے اس کو قائم رکھنا ہے, اس کو بنانا ہے, تو فیصلہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. یہ بعض اوقات تو جذباتی باتیں کرتے ہیں, لیکن مجھے اعتماد یہ کہ جب وہ الیکشن والے دن ووٹ ڈالنے جائیں گے, اس وقت ان کا فیصلہ جو وہ بڑا پازیٹیو ہوگا. دس واٹ آئی ایکسپیکٹ, میں امید کرتا ہوں. مطلب جو سینٹیمنٹ آپ دے رہے ہیں وہ ووٹ میں کنورٹ ہو سکے گا؟ بہت ہوں گے انشاءاللہ, مجھے پورا یقین ہے. اچھا اچھا, آپ جیسے بندے کا اگر یقین ہے تو دیر از سم لائٹ. دیکھیے ہمیں امید رکھنی چاہیے, ہمارا مستقبل, ہمارا فیوچر ان بچوں کے ہاتھوں میں, نوجوانوں کے ہاتھوں میں. ان کو ہمیں ان کی بات کو سنتے رہنا چاہیے, ان کی رہنمائی کرتے رہنا چاہیے. رہنمائی کریں گے ہم ان کی, لیکن ان کو ہم یہ بتائیں گے ضرور کہ آئندہ ہمارا ملک بڑا خطرے میں ہے. ہم نے تو دیکھا اپنی زندگی ہماری گزر گئی ہے, جیسی تیسی بھی تھی. میں امید کرنا چاہتا ہوں کہ میری موجودگی میں جمہوریت اس ملک میں آ جائے. آپ نے کہا میں نے اپنی عاقبت سنوارنی ہے. عاقبت سنوار ہے, یہ ہماری عاقبت نہیں سنوری گی کہ ہم اپنی لوگوں سے جھوٹ بولیں گے, بددیانتی کریں گے, جھوٹے راستے پر لگائیں گے, اور عقل و دانش کی بات نہیں کریں گے, اس ملک کی بقا کی بات نہیں کریں گے, تو یہ بڑا عاقبت بھی خراب ہوتی ہے. ایک جو آدمی الیکٹڈ آدمی ہے, وہ قوم کا نمائندہ ہوتا ہے, اپنے علاقے کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ لاکھوں ووٹرز کا نمائندہ ہے, اس کی بڑی امیدیں ہیں, اور وہ اللہ کو بھی جواب دے ہیں, اللہ ہی کو جواب دے, بلکہ اللہ کو ہی جواب بھی نہیں, اللہ ہی کو جواب دے. وہ اگر غلط راستے پہ جائے گا, خود بھی اور ان کو بھی لگائے گا, تو وہ آنسریبل ہے. آپ کی مسلم لیگ نون کے ورکر کہتے ہیں سردار صاحب جدو اپنے جات کے جو کہ ٹکٹ کرنا ہوتا ہے لندن بچوں کہنا دن تے جدو جات تک آرجلد ہے تے آختے نے جگتو فرنٹ اے ٹی ایماں دی جماعت اے ڈیش 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 ہون اے پیداگیر ہون اے ہماری جماعت آؤٹ سورس ہو گئی, کرائے پہ ٹھیکے پہ دے دی نا, آؤٹ سورس ٹھیکے کو ہی کہتے ہیں. تو اپنے بیٹے کے ٹکٹ کے لیے جماعت ٹھیک ہوتی ہے, امیر مقام صدر بھی ٹھیک ہے, مرتضیٰ جنرل سیکرٹری بھی ٹھیک ہے, بیٹا جیتا بھی نہیں. از دیٹ اے وارننگ سائن فار یو کہ, اور جیتا کس سے نہیں, ایک نوبھارت سے, چیف غلام نبی صاحب کے پوتے سے. شبور خان کے الیکشن میں اس کو جماعت کے جو یہاں کے ہماری ضلعی جماعت تھی اور جو ہمارے صوبائی لیڈرز ہیں, انہوں نے ایک سازش کے تحت ان کو ہرایا ہے. انٹینشنلی, جان بوجھ کے نہیں, سازش کے تحت ہرایا ہے, ورنہ الیکشن وہ جیتے. اور مقابلہ سخت ضرور تھا. گول کیا تھا سازش؟ ظاہر ہے کہ وہ ٹو انڈرمائن یور پالیٹکس. میری وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ان کی سیاست کو ختم کرنا, حالانکہ کسی کی سیاست کو ختم کرنے کے نتیجے بھی ہوتے ہیں کہ ایک دن اپنی بھی سیاست ختم ہو جاتی ہے. What goes around comes around. What goes around comes around. اچھا سر, اب پیڑ تے سج گئے تے آپ نے کہہ بھی دیا میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آ رہا ہوں, گروپ بھی بنائیں گے, آپ نے اعلان کیا 4 صوبائی حلقوں پہ بھی, اور دوسرا جو قومی حلقہ ہے اس پہ بھی لاؤں گا لوگ اپنے ہم خیال. آپ کے ہم خیال تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہے جس کا پولیٹیکل میچورٹی کا لیول آپ جتنا ہو, مجھے تو کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا. دقت تو ضرور ہے, دقت آتی ہے. مطلب گروپ کے کیپٹن ہوں گے آپ, تو پھر آپ کی ٹیم میں پلیئرز بھی اچھے ہونے چاہیے نا. دیکھیے آپ کے لیول کی بات ہے کہ یہ ہمارا ایک ٹریجڈی ضرور ہے. ہماری سوسائٹی میں اب نئے پروڈکٹ سامنے آ رہے ہیں, نئے لوگ سامنے آتے ہیں, اور جو ہماری طرح کے لوگ ہیں وہ بتدریج اب کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ میں نے شروع میں کہا کمیاب بتدریج کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں کہ آج بھی جو دنیا میں حکمرانی کرنے والے ملک ہیں ان کے اندر آج بھی بہترین لوگ ان کے کانگریس اور پارلیمنٹ میں آتے ہیں. اوکے, آج بھی بیسٹ مائنڈ اینڈ بیسٹ پیپل آف دا سوسائٹی. اور ہم کس کو بھیجتے ہیں؟ سینٹ کس لیے ہوتی ہے ایوان بالا, کہ میچور لوگ آئیں جنہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہو.
ٹھیک ہے، اس کے پرپز یہی ہوتا ہے. ہاں آپ کے اور میری طرف ٹکٹ پہ آتے ہیں ہائر گروپ والے، نوٹ کو عزت دو جی، وہ ووٹ کو عزت دو نہیں، نوٹ کو عزت دو. ابھی بھی ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے سر میں بہت بہت مشکور ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا، دیکھنے والوں کو بھی بہت اچھا لگے گا آپ کی باتیں سن کے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے. مجھے تو بہت اچھا لگا اتنے عرصے بعد آپ کے ساتھ بیٹھ کے، آپ کی ذی شعور اور پرمغز باتیں سن کے. اللہ کرے کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، جن خدشات تحفظات کا اظہار آپ کر رہے ہیں، اس کو ہمارے نوجوان بچے بچیاں سمجھ سکیں اور اس کو فالو کر سکیں. مقابلہ آپ کا الیکشن کا ہوگا، اس کے لیے میں اور ہم سب دعا گو ہیں، اور آپ مجھے اس دوران بھی ضرور بلائیے گا. میں آپ کی کیمپین ضرور فالو کرنا چاہوں گا. اور لوگ آتے ہیں سردار صاحب اپنا پوترا بھی کہنا ہے اس کو بھی تقریراں کرا دیں، پوترے کو تقریراں نہ کرایا کرو. لوگ آتے ہیں پھر پوری یہ پھر آپ کو پتہ ہے نا وہ کون سی سیاست ہوتی ہے جی، موروثی، اس کا الزام لگ جاتا ہے. اگر پوتا کیپیبل ہے، اس میں پولیٹیکل جراثیم ہے، کرنٹ ہے، وہ ڈیلیور کر سکتا ہے تو اس کو ضرور آنا چاہیے. لیکن وہ مہتاب صاحب کا پوتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے تو اس کو نہیں آنا چاہیے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی آپ دیکھیں، وہ بھی ایک طالب علم ہے. ہاں ٹریننگ آپ کر رہے ہیں وہ اس کی. طالب علم ہے تو سچی بات ہے کہ ہم تو کسی کو روک نہیں سکتے، نہ کسی کو لانچ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا بھی آپ کو صحیح ٹھیک کھڑکایا ہوتا ہے اس نے. اچھا ون مین ہی ون کیڈ آرمی. اچھا ہاں تو سب پتہ نہیں پتا یعنی آپ تو سوشل میڈیا میں سے سوشل میڈیا پہ دیکھتا نہیں ہوں تو مجھے علم نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. ہمارے بچے اگر قابل ہوں گے تو لوگ ان کو قبول کریں گے، اگر وہ قابل نہیں ہوں گے تو میں سمجھوں گا کہ وہ قبول نہیں ہوں گے. آپ یقیناً غیر شائستہ گفتگو نہیں کریں گے، آئی ایم ڈیڈ شور، الیکشنز میں بھی نہیں کریں گے. اور آپ کے جو مخالفین کریں گے ان کو اس کیمرے کی آنکھ کی وساطت سے تمام میڈیا کی طرف سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کی منفی سیاست کو روکنے والے ہم سب سے پہلے ہوں گے. سیاست آپ بھی کریں، آپ کے مخالفین بھی کریں تو دیٹس اوکے، لیکن کوئی غیر ایبٹباد کی سطح تک ہم کوئی ایسی سیاست کو فروغ نہیں ہونے دیں گے جو کہ غیر اخلاقی بھی ہو، ہماری اقدار کے بھی مخالف ہو. اب سر لاسٹ، دا فلور از یورس. عوام آپ کو دیکھ رہی ہے. سردار مہتاب صاحب نے ایبٹباد کے لوگوں کو، ینگسٹرز کو، اپنے لوگوں کو کیا پیغام دینا؟ بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑا ڈیٹیل انٹرویو لیا ہے جس میں آپ نے کافی وہ سوالات بھی کیے ہیں جو عموماً نہیں پوچھے جاتے. میں آپ کو مشکور ہوں. جی تو سمجھے ڈرے نال نہیں پوچھتے لوگ. جو ہماری نئی نسل ہے، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری انتخابی مرحلہ شروع ہوا ہے، اس میں آپ کے لیے ایک بڑا فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے. وہ چیلنج آپ نے اپنے اوپر لینا ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر خالی وہی لوگ نہ پہنچیں جو جماعتوں کے پروردہ ہوں، جو جماعتوں کے پیٹھ کے ان کی بغل کے نیچے تیار کیے ہوں، اور وہ عوام کی سیاست کرنے کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کی سیاست کرتے ہوں. آپ کو چاہیے کہ اس پارلیمنٹ میں ایک اچھی تعداد میں وہ لوگ بھیجیں جو آپ کی سوچ اور فکر کی دفاع بھی کر سکیں اور اس ملک کو ایک بہترین مستقبل کا سیاسی اور جمہوری اور معاشرتی اور معاشی ترقی کے لیے کام کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ لڑائی جو اس وقت ہماری جاری ہے، یہ بڑی تباہ کن لڑائی ہے. اس نے ہمیں ہمارے اس ملک کو جنگ و جدل میں بدل دیا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. ایک بڑی سیاسی جماعت، اس کے لیڈر کو جیل میں بند کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ نتائج ہوں گے. شاید یہ نتائج جو ہے وہ اس طرح حاصل نہیں ہو سکیں گے جو کچھ قوتیں چاہتی ہیں ایسا. اس کے لیے آپ نے کردار ادا کرنا ہے. اپنے گھر نہیں بیٹھنا بلکہ باہر نکل کر اپنا بہترین کردار ادا کریں اور ان لوگوں کو اسمبلی تک ضرور پہنچائیں جو آپ کی بات کرنے والے ہیں، جو آپ کی سوچ اور فکر کی بات کرنے والے ہیں. تو یہ آپ سے میری بات کرنی. بہت شکریہ. سردار مہتاب احمد خان اپنے گھر بلانے کا، بہت زیادہ وقت دینے کا، میرے خیال میں آج تک اتنے کسی میڈیا پرسن نے اتنا ٹائم تو سنا دیتا اسی، اس کا بہت شکریہ. اور ابھی چائے کا بھی انتظار ہے، انشاءاللہ چائے بھی ہوگی. ناظرین و سامعین دیکھنے کا، پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. سردار مہتاب احمد خان کی رہائش گاہ سے ہل ٹاکس کے میزبان تصدق اوان اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے. بہت شکریہ.